अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही एट 10। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन आपका अच्छा गुजरेगा, दुआ है आपके लिए। और यकीन एक अच्छे मूड के साथ, एक फ्रेश मूड के साथ आपने सुबह का आगाज किया होगा। आज हम जैसी रोड पे निकले तो आज पता नहीं रोड पे क्या था कि आज जगह जगह ट्रैफिक ब्लॉक नजर आ रही थी, जिसकी वजह से लोग परेशान भी हो रहे थे, क्योंकि सुबह का टाइम था, दफातर में पहुंचना होता है तो लाजमी बात है हर किसी को जल्दी होती है। तो इस हवाले से आज हमने देखा कि मुल्तान की सड़कों पर ट्रैफिक डिस्टर्ब थी, तो ट्रैफिक पुलिस को इस हवाले से चाहिए कि वो अपना ट्रैफिक प्लान कुछ हद तक बेहतर बनाए, ताकि इस तरह के कुछ मसाइल आ भी जाएं तो वो उसको जल्दी मैनेज कर सकें। पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर इस तरह की एमरजेंसी की सूरत हाल हो तो क्या इकदाम करने चाहिए। और उसके साथ साथ आज जैसे कि 9 नवंबर है, और 9 नवंबर आपको मालूम है कि हमारे अजीम शायर मशरिक जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, 2 कौमी नजरिए के हवाले से उनका नाम है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज पैदाइश का दिन है। यकीनन एक अजीम शायर गुजरे हैं और उनकी शायरी जो नौजवानों के लिए स्पेशली लिखी गई, उसको पढ़कर यकीनन एक वलवला सा मिलता है और एक जोश सा आता है कि यार किस तरह से उन्होंने जीने का तरीका सिखाया, आज़ादी के हवाले से बात की और एक नया कंसेप्ट दिया, शऊर दिया और एहसास की बात की। और उसके साथ साथ खुद से काम करने के हवाले से, खुद से लगन के हवाले से आगे आने की बात की। जवाब शिकवा उनकी एक मशहूर नज़म जो कि सामने है। उसके अलावा उन्होंने कई सारी नज़में लिखी और उसके साथ साथ उनकी शायरी में हमेशा मोटिवेशन मिलती है और इस हवाले से कौमों को एक आगे आने का मौका मिलता है। उन्होंने हर तबके को भी इस हवाले से मजहब पे भी फोकस किया, माशरे पे भी फोकस किया, नौजवानों पे, बच्चों पे और तमाम पर इस हवाले से उन्होंने खूबसूरत नज़में लिखी और उनको शायर मशरिक का खिताब दिया गया। तो हम इस हवाले से भी आज तफसीली बात करेंगे। यकीनन जो उनकी शायरी है वो आज भी इस हवाले से जो लोग पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, इस हवाले से वो उससे इंस्पायर होकर रह जाते हैं कि किस तरह से उससे मोटिवेशन मिलती है। हम अपने मेहमानों की जानिब जाएंगे, अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, शायर हैं, उसके अलावा अदीब हैं, अल्ताफ बुखारी साहब। सर आपको खुशामदीद। हम आपसे इस हवाले से जानेंगे। अल्ताफ बुखारी साहब का ताल्लुक अमेरिका से है और उन्होंने 2 किताबें भी लिख चुके हैं। इनकी जो किताब अभी आई है रक्स आवारगी, इस हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह से फोकस किया गया है। शायरी के हवाले से हम बात करेंगे और उसके साथ साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से भी, उनकी शायरी के हवाले से भी हम उनसे जानेंगे। उनके साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल वर्कर हैं राबिया हुसैन, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। राबिया आपको खुशामदीद। कैसी हैं आप? मैं ठीक। चलें, शुक्र है आप ठीक ठाक हैं। हम आपसे मजीद बात भी करेंगे, लेकिन मेहमानों की तरफ जाने से पहले, अपने मौजू की तरफ जाने से पहले, जैसे कि हमारा सेगमेंट है आज नेकी की बात, वहां जाएंगे। आज देखते हैं कि हमारे मजहबी स्कॉलर क्या बात बता रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज का मैसेज ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की महब्बत ईमान की निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत ईमान की अलामत है। महब्बत तकाज़ा करती है कि हर अदा अपनाने की कोशिश की जाए। हमें भी चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पे अमल करने वाले हम बन जाएं। अल्लाह मुझे भी, आपको भी इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। यकीनन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे अजीम मोहब्बत है और ये मिल जाए तो यकीनन दुनिया और जहां की सारी जो इस हवाले से नेमतें हैं वो हासिल हो जाती हैं। तो इस हवाले से बहुत अच्छा पैगाम हमारे मजहबी स्कॉलर ने दिया हमेशा की तरह। तो हम जाएंगे अपने मेहमानों की जानिब, गपशप लगाते हैं जरा और आज का हाल वाली पूछते हैं। अल्ताफ बुखारी साहब के पास जाते हैं। सर, आज जैसे कि 9 नवंबर है, उस हवाले से भी बात करेंगे। पहले जरा बताइएगा कि आप माशाल्लाह शायर भी हैं, उसके अलावा अदीब भी हैं, तो ये दिन का आगाज मामूल के मुताबिक होता है या सुबह सवेरे शायरी के साथ या चाय के कप के साथ या इस तरह आगाज होता है?
نہیں پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں دعوت دی، عزت بخشی مجھے۔ صورتحال یہ ہے کہ یو ایس اے اور پاکستان کے شب و روز میں کافی فرق ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ کہ وہاں پر اگر ورکنگ ڈے ہے تو پھر آپ کی کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر آپ فارغ ہیں، چھٹی ہے، تو پھر آپ کا اسکیجول کچھ اور ہوتا ہے، لیکن فری نہیں ہوتا بہرحال پاکستان کی طرح۔ یہاں جس طرح ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے اور بیٹھے ہیں، اتنا ٹائم بہرحال نہیں ہوتا وہاں پر، اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تو چائے کا کپ رکھا ہے اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، کام سے بھی چھٹی کر لیتے ہیں، تو وہاں ایسا نہیں ہوتا، وہاں آپ کو تھوڑا مینیج کرنا پڑتا ہے، چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں۔ تو بھی یہ شاعری کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ شاعری کو اصل میں شاعری کوئی مینیج کرنے والی چیز ہے نہیں۔ شاید آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی پروفیشنل شاعر ہوتے ہیں جن کو ایز پر ڈیمانڈ لکھنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ میں جب بھی لکھتا ہوں اپنی مرضی سے لکھتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی ماہ تک کچھ نہیں لکھا جاتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے غزل یا نظم ہو جاتی ہے۔ اکثر شاعر یہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے ایک آمد سی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ الفاظ اور شعر کی شکل میں بنتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے بیک گراؤنڈ نالج ہونا کافی لازمی ہوتا ہے، یا شروع سے یہ اسکل ہوتی ہے انسان کے اندر؟ نہیں، اصل میں تو شاعری کے ساتھ بہت سارے علوم جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ آپ کو جغرافیے کا علم نہ ہو، اگر آپ کو تاریخ کا علم نہ ہو، آپ کو اپنے انوائرمنٹ کا علم نہ ہو، تو آپ اچھا شعر نہیں کہہ سکتے۔ تو شاعری کوئی جز وقتی کام نہیں ہے۔ جب آپ شعر لکھ رہے ہوتے ہیں، صرف وہ تو نقطۂ عروج ہوتا ہے نا، اس سے پہلے آپ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا جو عمل ہے یہ شاعری ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ کاغذ پر لکھتے ہیں۔ کاغذ پر لکھتے ہیں۔ شاعر احساس طبیعت کا ہوتا ہے، حساس طبیعت کا؟ آف کورس سب سے زیادہ احساس طبیعت کا شاعر ہوتا ہے۔ تو پھر آپ فیل کر جاتے ہیں، آپ دوستوں میں کیسے ہیں؟ میں رویے دیکھتے ہوں تو بھی شعر کی شکل میں ڈالتے ہیں؟ اصل میں میں اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں کہ میرے دوست بھی زیادہ تر میرے جیسے ہی ہیں، اور مجھے بڑے اچھے دوستوں کی کمپنی ہمیشہ میسر رہی ہے۔ میں بہت اچھا دوست ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں مجھے آئے ہوئے کوئی تقریباً 3-4 ہفتے ہو گئے ہیں، مجھے ایک دن بھی نہیں ملا آرام کرنے کو۔ آپ دوستوں کے ساتھ ہی ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہے اور سارا کچھ؟ جی۔ دوستی نبھانے کے حوالے سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار نبھانا مشکل ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ واقعی ایسا ہوتا ہے دوستی کو نبھانا، ساتھ لے کے چلنا؟ پہلے کہ آپ کے دل میں دوستی کا تصور کیا ہے؟ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ مل کے کھانا کھا لیا یا ایک دوسرے کی شادی پہ چلے گئے، تو اگر تو یہ تصور ہے تو پھر کچھ اور بات ہے، یا اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ میرا یہ دوست فلاں عہدے پہ ہے، میں سے یہ کام ہوگا، تو اگر دوستی کو ان معنوں میں لیا جائے کہ وہ میری زندگی کا حصہ ہے، میں جس طرح اپنے بارے میں سوچتا ہوں اسی طرح میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اگر میں کھانا کھاتے ہوئے سوچتا ہوں میرے دوست نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، مجھے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ میں اس کو دیتا ہوں، اگر اس کو کوئی غم ملتا ہے تو وہ اس میں سے بھی شیئر کرتا ہوں، تو پھر وہ دوستی جو ہے وہ بڑا لیکن وہ تو ایک عظیم دوستی بنے گی، وہ تو ایک دوستی خوبصورت ہوتی عظیم ہے، بالکل۔ لیکن اس دور میں جس طرح ہر چیز 2 نمبر ہو گئی ہے، ملاوٹ یہاں پر کوکنگ آئل بھی خالص نہیں ملتا، تو وہاں پر پھر دوستی بھی تو ظاہر ہے۔ یو ایس میں کیسی ہے، وہاں پہ رویے لوگوں کے کیسے ہوتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ وہ لوگ بہت مادہ پرست ہیں، لیکن وہ حقیقت پسند ہیں۔ اچھا، آج جیسے کہ علامہ محمد اقبال کا آج پیدائش کا دن ہے، اور ایک عظیم مفکر پاکستان کہا جاتا ہے، عظیم شاعر ہیں، شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یقیناً ایک ان کے بارے میں جس طرح سے انہوں نے شاعری کی، اور اس کے علاوہ جو ان کی شاعری کو پڑھ کر جو نوجوانوں کو سب کو موٹیویشن ملتی ہے، آپ نے اقبال کو پڑھا، کیسا لگا؟ میں نے الحمدللہ جب پڑھنا شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے اقبال کو ہی پڑھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال ہر دور کا شاعر ہے، اس اقبال کو صرف تخلیق پاکستان کے ساتھ ہی نہیں ہمیں منسلک کرنا چاہیے، آج کے دور میں بھی آپ کو ضرورت ہے۔ اور اقبال کی شاعری میں اقبال نے یونیورسل شاعری کی ہے، انہوں نے زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کیا ہے۔ تو آج کے دور میں جتنی گھٹن ہے، جتنی بعض کا نا امیدی پیدا ہوتی ہے،
تو اس میں اقبال جو ہے وہ ہماری رہنمائی آج بھی کرتے ہیں. اقبال کی شاعری میں شاہین کو زیادہ وہ حصہ شامل کیا گیا ہے، تو کتنی تقویت ملتی ہے یہ جو تشبیہ دی جاتی ہے، شامل کی جاتی ہے، اس کو پڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر شاعروں کی دیکھتے ہیں کہ مجمع لگا ہوتا ہے، لوگ سپیچ سے انسپائر نہیں ہوتے، لیکن 2 جملے شعر کے پڑھے جاتے ہیں، پورا مجمع کی موٹیویشن کا جذبہ اور ہو جاتا ہے. تو اس شاعری کا کتنا زیادہ رول ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ بات آپ کے اندر بھی ہوتی ہے، لیکن شاید آپ اس کو کہہ نہیں سکتے یا کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن وہی بات جب شاعر کہتا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو میرے دل کی بات کر رہا ہے. تو جب آپ کے اندر سے کوئی آواز اٹھتی ہے تو وہ تو آپ کو بہت مطلب موٹیویٹ کرتی ہے. تو شاعر جو ہے وہ اصل میں معاشرے کے لوگوں کی جذبات کی ہی ترجمانی کر ہوتا ہے. اقبال کی بات یہ گھٹن زدہ ماحول تھا، مطلب کہ جب پاکستان اس وقت کنسیپٹ نہیں تھا، برصغیر تھا، انگریز قابض ہیں، اس دور میں وہ ایک سوئی ہوئی قوم کو بتا رہے ہیں کہ یار آپ نے اس طرح سے ایکٹیو ہونا ہے. وہ ممولے سے تعبیر دے رہے ہیں، وہ شہباز ممولے کا کنسیپٹ دے رہے ہیں. تو یہ کنسیپٹ کیا تھا؟ اس طرح سے وہ جذبہ دے رہے تھے ایک ایسی قوم کو جس پہ 100 سال سے وہ 50-60 سال سے وہ بالکل محکوس میں جاری ہے، اس پہ قابض ہیں انگریز، تو اس کے باوجود وہ اپنی قوم کو اس طرح اس حد تک موٹیویٹ کر رہے تھے. تو کیا جذبہ تھا؟ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی انقلاب آیا ہے، اگر روحانی ہے یا سیاسی ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے ذہن سازی کی گئی ہے. تو ذہن سازی کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسے دور اندیش ذہن کی ضرورت ہے جو مستقبل پہ نظریں رکھتا ہو، جو دیوار کے پار دیکھ سکتا ہو. تو ایک بات یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. دوسری بات، ہمارے خطے کے لوگوں میں جذبات کی تو کمی نہیں رہی بلکہ فراوانی رہی ہے. سب سے زیادہ جذباتی قوم ہے ہم. ہوا صرف یہ ہے کہ ہمیں مس لیڈ کیا گیا ہے. تو اقبال نے جس سچویشن میں قوم کو تیار کیا تو یہ ایک احساس دل شاعر ہی کر سکتا تھا، کیونکہ ایک سطح پہ آ کے آپ کو سیاستدان بھی چھوڑ جاتے ہیں، لیکن شاعر جو ہے وہ فل ٹائم آپ کی اپنی قوم کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ یقیناً ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے، اس کے علاوہ مزید شاعری کے حوالے سے بھی بات کریں گے، طاہر بخاری صاحب کی اپنی لائف کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہم جائیں گے رابعہ حسین کے پاس. رابعہ کا آج سب سے ایک اچھی بات، رابعہ کا آج رابعہ کی بھی سالگرہ ہے. رابعہ آپ کو بھی سالگرہ مبارک. کیک آپ نہیں لائی ہمارے پاس اور آپ چلیں آپ خود آگے، یہ بھی اچھی بات ہے. تو کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے جا رہی آج ماشاءاللہ؟ کتنی سالگرہ بتانا پسند کریں گی؟ 22. واہ جی سنائیں آج کل کیا چل رہا ہے؟ مطلب کہ ایک تو آج بھی کیسی تیاریاں ہیں سالگرہ کے حوالے سے؟ دوستوں کے پاس جانا ہے؟ ابھی تو کل ایگزام دینا ہے. اب میڈ ٹرم سٹارٹ ہو گئے سنیں. جی میڈ ٹرم کی تیاری کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی ایک پیپر ہو گیا ہے، آج بائی چانس ہی آف تھا ہمارا، تو کل پیپر ہے. چلے آپ بیسٹ آف لک، آپ کے پیپر اچھے ہوں. اچھا، جس ہم نوجوانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نوجوانوں کی موٹیویشن کے حوالے سے بات کریں، آپ موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں اور نوجوانوں کو یقیناً آپ علامہ اقبال کی شاعری پسند کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی. تو آپ جس فیلڈ میں آئی موٹیویشن، آج کل کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں یونیورسٹی میں؟ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ ورکنگ کیا چل رہی ہے آج کل؟ تو جیسے ہم لوگ IMS کے ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ ہیں، 1-2 ہمارے ایونٹس وغیرہ ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد اسٹڈی کا ہمارے اوپر تھا کہ پریشر کہ آپ اسٹڈی کریں. اب مڈز آ گیا، تو جیسے ہمارا یہ مڈز وغیرہ ختم ہوں گے تو ڈفرینٹ ہمارے ڈپارٹمنٹ جیسے اسپورٹس گالا یہ وہ ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں، کیونکہ میں وہاں پہ بھی ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ انگیجڈ ہوں. تو وہ ہماری رسپانسبلٹی ڈبل کیا ٹرپل سے بھی آپ کہہ لیں گے، پتہ نہیں کتنی ملٹی پلائی کر کے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. چیزوں کو مینج کر رہی ہیں، جہاں بھی بات وہاں بھی بات. جی مینج تو کرنا. کووڈ کے بعد یونیورسٹی دوبارہ سے اوپن ہوئی، کیسا لگا یونیورسٹی میں جا کر اور دوستوں کو مل کے سارا کچھ؟ دوستوں کو مل کے تو اچھا لگا تھا، لیکن یونیورسٹی جانے کو دل نہیں کرتا تھا. کیوں؟ ہمارے اکثر نوجوان تو کہہ رہے تھے یار یونیورسٹی اوپن ہو، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، کینٹین میں بیٹھیں، گپ شپ لگائیں. ایکچولی میں ان میں اور ہمیں فرق آ جاتا ہے نا یہی بات کا کہ صرف ہم اسٹوڈنٹ نہیں رہے، ہم لوگوں نے ورک کیا، رسپانسبلٹیز ڈبل ہیں ہمارے پاس. جب ہم لوگ یونیورسٹی نہیں جا رہے تھے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم چیزوں کو بہت زیادہ اچھے سے مینیج کر رہے تھے، ہم باؤنڈ نہیں ہو رہے تھے. لیکن اب جیسے یونیورسٹی جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے صبح سے شام تک وہیں رہنا ہے.
تو جو ہماری ادر ایکٹیویٹیز اسٹڈی بھی ہے اور ہیں ساتھ وہ جو سوسائٹیز جی وہ سوسائٹیز ہے ورک ہے تو وہ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں اس وجہ سے ہمیں تھا کہ یار اچھا ہو گئی ہے. ٹائم مینجمنٹ کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ. کیونکہ جب میرا انٹرویو ہوا تھا ایگزیکٹو فورم کے لیے, سر نے یہی بات بولی تھی, بیٹا میں نے آپ کو ہر جگہ آگے دیکھا ہر چیز ہے, لیکن آپ مینیج کیسے کریں گی؟ تو میرا آنسر وہی تھا کہ ہم انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ اگر ہم نے مینجمنٹ ہی نہ سیکھی تو پھر ہمارا یہاں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے, اور اس حوالے سے ٹائم کو مینیج کرنا کافی لازمی ہوتا ہے. اور جو لوگ چیزیں اپنی سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے آج یہ کرنا ہے یا کل کا ٹارگیٹ بنا کر چلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اچیو کرتے جاتے ہیں. اور کچھ جو لوگ بس جا رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, تو وہ 2 ہفتے 4 ہفتے ضائع کر دیتے ہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے 4 ہفتوں میں اچیو کیا ہے. کم از کم ایک شارٹ سا گول سامنے رکھیں گے, یار میں نے یہ اچیو کرنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے جائیں تو آپ اپنے گول اچیو کرتے جائیں گے. تو اس معاملے میں آپ بالکل صحیح جا رہی ہیں, ڈائریکشن بالکل صحیح جا رہی ہے. اسٹڈی کو ہٹا کے باقی ڈائریکشن ٹھیک ہے. باقی ڈائریکشن صحیح ہے. سر نوجوانوں کی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کافی کمزور ہوتے ہیں, وہ فوکس نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہر اس کا ہوتا ہے, ہر تہذیب کا ہوتا ہے, ٹائم آتا ہے ایسا, یا وقت کے ساتھ ساتھ صحیح ہو جاتا ہے چیزیں؟ بات یہ ہے کہ اصل میں یہ جو دور میں ہے نا, یہ بہت زیادہ تبدیلیوں کا دور ہے. یہ یوں سمجھ لیجیے کہ میں اس کو ایک کمپلیٹ دور نہیں کہہ سکتا, یہ ٹرانزیکشن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا مشکل دور بھی ہوتا ہے اور یہ بڑا اہم بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں ہماری زندگی میں جو آپ نے ایکٹیویٹیز کی بات کی, بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی تھی جو ہمارے پیرنٹس نہیں کرتے تھے, ہم نے شروع کی, اور اب ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ پوری اس دور میں ہوگی. مطلب ہم ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں. تو ایک وہ دور تھا کہ جو نان ٹیکنیکل تھا, اور ایک وہ آئے گا جو مکمل ٹیکنیکل ہوگا, اور ہم لوگ درمیان میں ہیں. ہم لوگ سفر کر رہے ہیں ایک دور سے دوسرے دور کی طرف. تو ایک تو یہ بہت اہم ہے, اس کو مینج کرنے کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے لوگوں کو. بعض لوگ نئی نسل کو دیکھ کے وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بگڑ رہی ہے, کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں. اچھا, وہ تو نئی نسل جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیسے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں جناب, ان کو پتہ نہیں. لیکن اگر یہ دونوں یہ سمجھ جائیں کہ ہم لوگ اب وہ دور نہیں ہے, دور تبدیل ہو رہا ہے, نئے دور کے نئے تقاضے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے آسانی پیدا ہو سکتی ہے. تبدیلیاں آپ باہر بھی رہے, وہاں جو تبدیلیاں وہاں اس حوالے سے ٹیکنالوجی کا جس طرح سے اضافہ ہوا, لیٹسٹ ٹیکنالوجی, یہاں تو ہم خیر بعد میں اڈاپٹ کرتے ہیں, وہاں جلدی. تو وہاں کیا بیہیویئر ہوتا ہے نوجوانوں کا چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں, اور اس کے علاوہ جو دیگر سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں کس طرح سے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جو لوگ تو وہاں پیدا ہوئے یا بچپن میں وہاں چلے جاتے ہیں, ان کو تو مشکل پیش نہیں آتی. مشکل پیش آتی ہے ہمارے جیسے لوگوں کو. وہ اس لیے کہ میں نے بتایا نا کہ ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے سائیکل سے سفر شروع کیا, تو اب ایروپلین تک پہنچے. ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے پہلا ای میل آئی ڈی بنایا. ہم وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے سیل فون یوز کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے یہ ایک دور سے دوسرے دور کی, یعنی ہم نے دونوں طرف دیکھا ہے. تو جن لوگوں نے صرف ایک چیز ہی دیکھی ہے ان کے لیے نسبتاً آسان ہے. یو ایس اے میں ٹائم مینج کرنا انسان کی, مطلب ہر بندے کی جیسے فطرت میں شامل ہوتا ہے, وہاں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا. کیونکہ لیکن یہاں میں نے پاکستان میں دیکھا ہے خاص طور پر, یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے, اور اس کا بالکل یہاں کسی کو ادراک نہیں ہے. قوموں کی ترقی میں ہم دیکھتے ہیں, قوموں کی ترقی, آپ جس طرح شاعر حضرات ہوتے ہیں ان کی نظر ہوتی ہے معاشروں پہ, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہماری ڈائریکشن کیا ہے. قوموں کی ترقی میں سب سے بنیادی رول کس چیز کا ہوتا ہے؟ لیکن جو میں سمجھتا ہوں, میرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے اہم چیز آپ کی اخلاقیات, آپ کی ویلیوز جو ہے وہ آپ کی پہچان ہوتی ہے. معیشت یا دوسری چیزیں بعد میں آتی ہیں. اخلاقیات ہیں تو آپ کا معاشرہ ڈیولپ ہے. جی, جس ٹیکنالوجی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کے پاس اچھے کیمرے آ گئے, اچھے فون آ گئے یا انٹرنیٹ آ گیا. یہ تو وہ ترقی ہے جس نے آنا ہی تھا. آپ اس کو روکیں بھی تو یہ آپ کو لتاڑ کے آپ کے اوپر سے گزر جائے گی. اصل ترقی یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے میں آپ کی سوچیں, ذہن سازی, جس سے آپ نے بات کی کہ اقبال نے ذہن سازی کی اپنی قوم کی, اس حوالے سے
میں سمجھتا ہوں مجھے کچھ افسوس ہوا ہے، ایک عرصے بعد میں پاکستان میں آیا ہوں، جبکہ ہم جو دیکھتے ہیں میڈیا پہ یا ٹی وی پہ کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہر چیز ڈیولپ ہو گئی ہے، تو یہاں کے میں نے جو دیکھا ہے کہ سڑکیں ڈیولپ ہوئی ہیں لیکن ٹریفک اسی طرح ہے، مطلب آج بھی ہمیں سینس نہیں ہے، بالکل ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ بنیادی چیزوں میں بھی ہم ابھی ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ جی جی، یہ بات بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے، اگر یہ چیز نہ ہو تو باقی میں نہیں سمجھتا کہ معیشت کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ قوموں پہ وقت آتے رہتے ہیں اس طرح کے، آپ سے لگے رہتے ہیں، لیکن مین چیز اس کی اقدار ہوتی ہیں، اس کی اخلاقیات ہوتی ہیں، جو اس کی تربیت ہوتی ہے قوم کی۔ دیکھیں پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے، اور میں کہتا ہوں پاکستان بڑا امیر ملک ہے، یہاں مسئلہ غربت نہیں، یہاں مسئلہ بے ترتیبی ہے، ڈائریکشن نہیں ہے، اور ڈائریکشن نہیں ہے، اور جو لوگوں نے ڈائریکشن دینی ہے ان کی اپنی ڈائریکشن کوئی، ان کی اپنی ڈائریکشن۔ ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے، رابی آپ کے پاس آئیں گے۔ اس وقت یونیورسٹی میں پیپرز کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ بتا رہی تھی کہ اسپورٹ گالا بھی ہونے جا رہا ہے، تو اس میں کتنی ٹیمز ہیں اور کون کون سے ڈپارٹمنٹ پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں اور کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا، اس میں صرف آئی ایم ایس کا اسپورٹ گالا ہوتا ہے، ادروائز مطلب یونیورسٹی کا تو ہوتا رہتا ہے، لیکن جو آئی ایم ایس کا ہوتا ہے وہ ایک گرینڈ ہوتا ہے۔ کووڈ سے پہلے ہوا تھا، بہت اچھے لیول کا تھا، اس میں مارننگ ایوننگ کی جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں سیمسٹر، جیسے ایک سیمسٹر اس کے 8 آپ کہہ لیں کہ مطلب ہے کہ سیمسٹرز ہیں، تو وہ 8 ٹیمز ہوں گی، ٹھیک ہے، لائک مارننگ ایوننگ، پھر ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ مارننگ کا ایوننگ کے ساتھ۔ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں تو ڈیفینیٹلی اپنی کلاس کو اور اپنی ایوننگ کلاس کو سپورٹ کریے۔ ہم مزید بھی بات کریں گے، بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے تھے، شاعری کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اسٹڈی کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی، ہم دوبارہ آئیں گے الطاف بخاری صاحب کے پاس۔ سر، آپ نے اپنی کتاب لکھی رقص آوارگی، اور اس کی رونمائی بھی ہوئی مختلف شہروں میں، کیسا رسپانس آیا اور فوکس کس پہ کیا؟ زیادہ رقص آوارگی کی نام بھی آپ نے ایک اچھا نام کا انتخاب سب سے کتنا اہم ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی نام کا انتخاب اتنا تو ہونا چاہیے کہ نام پڑھنے کے بعد بندہ بے اختیار کتاب کو کھولے، تو اتنا رول نام کا ہونا چاہیے۔ جب کوئی کتاب کھولے گا تو پھر اس میں سے پڑھے گا نا، عام طور پر تو شاعری کی کتابیں آج کل کوئی کم ہی پڑھتا ہے۔ تو جہاں تک میرے آپ فوکس کی بات کر رہے ہیں، تو میرا فوکس تو یہ تھا کہ خاص طور پر جب میں ملک سے باہر رہا تو میں یوں سمجھنے کہ اپنی دھرتی سے، اپنے کلچر سے جو میں اپنا ناطہ قائم رکھنا چاہتا تھا، اور جو باتیں میں کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے، اس کا ایک ہی ذریعہ تھا میرے پاس، اور وہ تھا میرے ذہن میں یہ آیا کہ حرف ہیں جو مجھے آپ لوگوں سے جوڑ سکتے ہیں، آپ سے مراد اپنے کلچر سے، تو اس کو اپنی کتاب کی شکل میں پہ لے کے، تو یہی ہیں میری شاعری جو ہے وہ زیادہ تر اسی کے گرد گھومتی ہے۔ آپ نے، میں نے کتاب پڑھ رہا تھا آپ کے، اس میں اسم اعظم کا ذکر تھا، اسم اعظم کیا سوچ کے لکھا گیا؟ اسم اعظم مختلف معنوں میں لیا جاتا ہے، بعض لوگ درود شریف کو اسم اعظم کہتے ہیں، لیکن یہ جس نظم کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک نعتیہ نظم تھی، تو یہ ایک خاص کیفیت میں یوں سمجھ لیں کہ ہر بندہ جو ہر مسلمان محبوب دو عالم سے محبت کرتا ہے، تو ایک ایسی ہی مایوسی کی کیفیت میں جب مجھے ان کی یاد آئی تو میری سوچ جو ہے وہ امید میں بدل گئی، اس کیفیت کو میں نے اسم اعظم کا نام دیا۔ اس میں آپ نے مختلف موضوعات پر شاعری لکھی، ہم نے محبوب کے حوالے سے بھی لکھی ہوئی شاعری ہے، اس کے علاوہ معاشرے کے حوالے سے بھی لکھی ہوئی ہے، تو یہ سارا کچھ ایک بک میں جمع کرنا، اس کے بعد اس کو ایک کتاب کی شکل میں لے کے آنا، ایک یقیناً دیکھیں محبوب اور محبت کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جو کوئی بھی باشعور ہے وہ محبت نہیں کرتا۔ اب اس محبت کا تصور آپ کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عشق حقیقی یا عشق مجازی؟ میں سمجھتا ہوں عشق مجازی بھی عشق حقیقی کا ہی حصہ ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ خدا سے محبت کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں محبت کرنے والا دل جو ہے وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے، بلکہ وہ بقول جوش وہ پھولوں سے ہی نہیں محبت کرتا، وہ کانٹوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو محبت کرنے کے لیے ایک بڑا دل ہونا چاہیے،
اس میں پوری کائنات سما سکتی ہے، اس میں سما سکتی ہے. جہاں تک میرے موضوعات کا بات کی تو میری نظموں کے زیادہ تر موضوع جو ہیں وہ سماجی اور سیاسی موضوعات پر میں نے اپنا میسج دیا ہے وہ میں نے نظم میں تو دیا. ہمارے ناظرین بھی کچھ سننا چاہیں گے آپ سے کہ کون کوئی نظم یا کوئی غزل کا شعر؟ جی اگر اجازت ہو تو میں ایک نظم میں سنانا کچھ اور چاہتا تھا، لیکن ابھی یہ جو رابعہ نے بات کی تو یہ میں نے ایک اپنی بچیوں کے لیے ایک نظم لکھی تھی. اس کا عنوان ہے کہ یہ سارے خواب تمہارے ہیں. یہ سارے خواب تمہارے. کچھ خواب تھے میری آنکھوں میں، وہ جگنو رات اندھیری کے، خواہش تھی آگے چلنے کی، سورج ہو میری مٹھی میں، واہ کرنوں کو میں تقسیم کروں. واہ واہ. کچھ پھول کھلاؤں ہار چنوں، دھرتی کو معطر کر جاؤں. واہ. ایسا نہ ہوا میں کر نہ سکا، ایسا نہ ہوا میں ایسا نہ ہوا میں کر نہ سکا، دامن میں اجالے بھر نہ سکا، تنہا تھا میں تو ہار گیا، تنہا تھا میں سو ہار گیا. سو ہار گیا، ہر خواہش بدلی حسرت میں، لیکن وہ خواب تو زندہ ہے، لیکن وہ خواب تو زندہ ہیں. تم خواب ہو میری آنکھوں کے، تم جگنو رات اندھیری کے، واہ سورج ہے تمہاری مٹھی میں، اب تم کرنیں تقسیم کرو. واہ واہ. تم پھول ہو میرے آنگن کے، تم راہوں سے سب خار چنو، دھرتی کو معطر کر ڈالو. ہیں ساتھ تمہارے ہاتھ کئی، سجدوں میں گرے کتنے آنسو، ہر سمت حصار دعاؤں کے، واہ. جیون کے روشن رستے پر، کچھ اور تو میرے پاس نہیں، اشکوں سے بوجھل آنکھیں ہیں، اشکوں سے یہ خواب میں تم کو دیتا ہوں، واہ واہ. اب تم ان کی تعبیر کرو، یہ سارے خواب تمہارے. کمال. اس میں وہ پورا میسج جو خود نہیں کر سکا وہ آپ نے آگے دے کے آپ یہ ایک پوری قوم کے نام، پوری قوم کی بیٹیوں کے نام ایک پیغام ہے کہ بس وہ ہم کچھ نہیں کر سکے، ہمارے پاس وہ ہتھیار نہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو نہیں کر سکے آپ لوگ کرو. وہ اپنی خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کرو اور آپ کر سکتے ہو. 2 سے 3 پہلو ہے، آپ جس طرف بھی دیکھیں اگر سمجھنے کی نظر ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا رابعہ. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. رابعہ بتائیے گا یہ جو سارا سلسلہ چلتا رہا اس حوالے سے آپ جس طرح بتا رہی تھی، والدین کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، بیٹیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو گھر میں آپس میں کوآرڈینیشن کتنی ہونی چاہیے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اور بچوں کے درمیان جب فرینکنیس لیول صحیح نہیں ہوتا، وہ شیئرنگ نہیں کرتے، وہ کسی اور کے پاس جا کے شیئرنگ کرتے ہیں. شیئرنگ کا ہونا کتنا لازمی ہے؟ شیئرنگ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ ایک پوائنٹ یہی چیز آ جاتی ہے، جب ہم لوگ اپنے بچوں کو ایک ٹرسٹ لیول نہیں دیتے نا تو وہ باہر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب باہر جاتے ہو آپ کے پاس اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی ایج ایسی ہوتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. ایون دیٹ کہ بابا مجھے ابھی تک کہتے ہیں تمہیں عقل نہیں ہے لوگوں کو نا پہچاننے کی. تو جب آپ گھر میں بات نہیں کرتے نا تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کون سی بات کیسی ہے، کیا بات. ایسے والدین ہر بات پہ ٹوکتے بھی ہیں، یار آپ نے کیا بات کری بیٹا، ایسے لیکن وہ ہمارے بھلے کے لیے کرتے ہیں، ہمیں وقت سمجھا دیتے ہیں. تو جب ہم باہر جا کے کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کا کیا مقصد ہے کیا نہیں ہے. کچھ باتیں گھر تک ہی رہنا جو ہوتی ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک حقیقت ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ابھی تو کہتے ہیں نا کہ بیٹا جو بھی کر کے آ جائے تو اس کو جی ماں باپ کہتے ہیں اٹس اوکے، اور بیٹی کر دے تو بہت بڑی بات ہے. نہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، ایک بات آپ باہر کے بندوں کو بتائیں گے وہ اچھال کے پھینک دیں گے، اور گھر والے ہوں گے وہ جو مرضی ہے ماں باپ اپنے اولاد کو کور کریں گے. تو یہ جو گیپ آتا ہے، ہم لوگوں کو جا کے بات بتا دیں، فرینڈ سمجھتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں، کوئی بھی بات ہو، اسٹڈی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نا جب ہم گھر میں آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمیں روکتے ہیں ٹوکتے ہیں، ہمارے دوست ٹھیک ہیں وہ یہاں نہیں جانے دے رہے، یہاں نہیں جانے دے رہے، ہم اس کے پیچھے کی ریزن نہیں دیکھتے. تو جب ہم انہیں جا کے بتاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہر بات انہیں بتاتے ہیں، اور اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے، بہت سے بچے بعد میں ایٹ دی اینڈ رو رہے ہوتے ہیں، بہت سے ایشوز آتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہم ورک نہیں کرتے. تو آئی تھنک سو انفیکٹ ڈیفینیٹلی کہ آپ کو گھر میں ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں، ابھی آپ نے جب بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے پیرنٹس اور ہمارے دوست، تو یوں لگتا ہے کہ یہ 2 مختلف طبقے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ دوستی کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ حقیقت ہے، لیکن اچھے دوست ہوں تو لیکن وہ جو پیرنٹس ہیں نا
उनसे Yes, अच्छा yes. दोस्त कोई है ही Yes, नहीं। ये आपकी बिल्कुल आप वो accurate. दोस्ती वालिदैन से बड़ा अच्छा दोस्त कौन हो अच्छा सकता है? मुखलिस हाँ, दोस्त हम कौन हो बाहर सकता जाके है? क्या करते हैं, दोस्तों में बैठ खुल के बात करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर यही माहौल हम घर में Yes, बना लें ये exactly. तो मेरा ख्याल है कोई मसला ही नहीं है। तो मुझे- इसके लिए मेन चीज ये है कि एक दूसरे को समझना या काम बच्चों को भी चाहिए कि वो इस हवाले से जो नई हमारी नस्ल है कि वो इस हवाले से कोशिश करें कि वो उस हद तक ना जाएं, उन चीज़ों में ना जाएं जिसकी वजह से उन्हें लगे कि यार हमें रोका जा रहा है। रोका तो उनको उनकी फेवर के लिए जा रहा होता है, लेकिन लगता है उनको ऐसा है कि यार जैसे हमें कोई पाबंदियां लगाई जा रही होती हैं। लेकिन वालिदैन सबसे मुखलिस होते हैं अपने बच्चों के लिए, और सबसे कोई भी इतना मुखलिस नहीं होता जितने अपने जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए होते हैं, और ये हकीकत है, उस हकीकत से आंखें नहीं चुराई जा सकती। सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे शायरी के हवाले से, तो आपने माशरे के हवाले से ज़्यादा शायरी आप कह रहे हैं, तो माशरे को देख कर जो हमारे मुख्तलिफ हम देखते हैं, हमारा सियासी कल्चर है, उसके अलावा हमारे माशरती रवैये हैं, कभी बेगार की सूरत में आते हैं और कभी अच्छे रवैयों की सूरत में सामने आते हैं, तो इन सारों पर एक अदीब या एक शायर इन सारों को देख कर वो क्या फील करता है? वो वहाँ बैठ के भी कुटता है कि यार मेरे माशरे में क्या हो रहा है? देखें, किसी चीज को देखने का या जांचने का पैमाना ये भी होता है कि आप उसको देख किस जगह से रहे। एक चीज आपके करीब पड़ी हुई है तो आप उसको और तरह देख रहे हैं, दूर है तो और तरह देखते हैं। अगर तो आप इस मुल्क के अंदर ही रहते हैं और आपने यही कहना है कि सब अच्छा है, तो फिर और बात है, फिर वाकई सब अच्छा है। लेकिन अगर आप तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाएं और आप मुशाहिदा फिर करें, आप कंपेयर करते हो? फिर जब वहां से देखते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि हम कहाँ पे हम हैं। कहाँ खड़े हैं और हमारा मसला क्या है। मैं समझता हूँ कोई मेरे से पूछे तो मैं हमेशा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता हूँ हर जगह। मैं कहता हूँ पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क कोई नहीं है, ये मेरी धरती माँ है। इस धरती के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकता, लेकिन जहाँ तक बात सच्चाई की है तो वो ये है कि सच में हम लोग बहुत बुरे हैं। और ये बात मैं इसलिए कहने की जसारत कर रहा हूँ कि मैंने लोगों के रवैये देखे हैं, मैंने बड़ी बारीक बीनी से मुतालिया किया है, और सबसे बड़ा अलविया ये है कि हम ठीक होना भी नहीं चाहते, हम एक सही डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहते, और हमने ये तय कर रखा है कि और बात होती है कि वो आपको लीड कौन कर रहा है। जो लोग आपको सियासतदान, पॉलिटिशियन, टीचर या मीडिया के लोग, सॉरी मीडिया वाले भी लीडिंग रोल ही कर रहे हैं ना, तो ये सारे लोग अपने अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। कौम की तरबियत के हवाले से किसी का ये एजेंडा नहीं है कि हम बैसियत कौम उसके लिए कोई डायरेक्शन कर दें, तय कर दें। तो इस लिहाज से हमें टाइम लगेगा। मैं नाउम्मीद तो नहीं हूँ, इकबाल भी नाउम्मीद नहीं था। हम इसमें मजीद बात करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद शायरी पे बात करेंगे। उसके साथ साथ हम राबिया से भी जानेंगे कि वो इस हवाले से मजीद क्या कहते हैं अपनी लाइफ के हवाले से, और नौजवान क्या करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे कि कौमों की तरक्की में किन चीज़ों का बुनियादी रोल होता है अखलाकियात के हवाले से, उसके साथ साथ डायरेक्शन सही करना जो बेतरतीबी होती है, उसके साथ साथ एक और चीज़ भी हम देखते हैं कि सही होना और अपने आप को एक गोल सामने रखकर अपने आप को बेहतर बनाना, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करना। इस पर हमें तफसीली बात की, हम मजीद भी सवाल से बात करेंगे। जिस तरह हम बात कर रहे थे शायरी के हवाले से, हमने बात की, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात की, और ये सारा सिलसिला कौमों के हवाले से भी बात की। हम मज़ीद भी आपसे ज़रा सुनना चाहेंगे आपकी नज़में, गज़लें, हमारे नाज़रीन भी रक़्स आवारगी में और क्या लिखा गया। ये मैं एक गज़ल सुनाता हूँ कि मेरे लब पे जो हरफे सवाल आ गया, मेरे लब पे जो हरफे सवाल मेरे लब पे जो हरफे सवाल आ गया, उनके चेहरे पे रंगे मलाल आ गया। वाह वाह, उनके चेहरे पे रंगे मलाल आ गया। और हुस्न बख्शा है तुझको मेरी आंख ने, कमाल, हुस्न बख्शा है तुझको मेरी आंख ने, हुस्न बख्शा है तुझको मेरी आंख ने, छीन लूंगा कभी जो जलाल आ गया। हाय हाय। और बात पहली सी शायद न बाकी रहे, बात पहली सी शायद न बात बाकी रहे, पहली सी शायद न बाकी रहे, एक बार आईने में जो बार आ गया। वाह। और तायरे हुस्न फितरत तो मदहोश था, लेके सयाद नजरों का जाल आ गया। वाह वाह, किस्याद नजरों का जाल। और इश्क लेके चला सूए मंडल मुझे, अक्ल को रास्ते में जवाल आ गया। वाह वाह वाह।
عقل کو راستے میں زوال آ گیا. اور ایک یہ شعر سنیے کہ ایک پتھر پہ اگتے ہوئے پھول کو، ایک پتھر پہ اگتے ہوئے پھول کو، کمال. دیکھ کر بس تمہارا خیال آ واہ گیا. واہ واہ، سبحان اللہ، کیا ہوا. ایک پتھر پہ اگتے ہوئے پھول پھول کو کو دیکھ کر بس تمہارا خیال آ گیا. اور چھین کر آنکھ اذن زیارت ملا. چھین کر آنکھ اذن زیارت ملا. چھین کر آنکھ اذن زیارت ملا. بعد مرنے کے حکم وصال آ گیا. واہ واہ، بعد مرنے کا حکم وصال اور آ ان کے چہرے پہ بھی آج مسکان ہے. گیا. اوئے ہوئے، ان کے چہرے پہ بھی آج مسکان ان ہے. کے چہرے پہ بھی آج مسکان ہے. سینہ سنگ میں بھی ابال آ گیا. کمال. اور یہ شعر سنیے کہ خواہشیں خواب کاغذ پہ بکھرا دی. خواہشیں خواب کاغذ پہ بکھرا دیے. خواہشیں خواب کاغذ پہ بکھرا دیے. شاعری میں مجھے یہ کمال آ گیا. کمال آ گیا، کمال. اور غم کی بارش میں الطاف زندہ رہا. غم کی بارش میں الطاف زندہ. غم کی بارش میں الطاف زندہ رہا. ایک تصور تھا جو بن کے ڈھال آ گیا. ڈھال آ گیا. واہ واہ، کمال، خوبصورت. سر اس میں جس طرح کے بعض کا جب شاعر اپنے شعر بول رہا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں نقشہ بن کے سامنے آ جاتے ہیں آنکھوں کے، تو یہ رنگ کیسے آتا؟ نہیں، اصل چیز تو مشاہدہ ہے نا. اب دیکھیں، میں آپ کی آسانی کے لیے بات بتاتا ہوں کہ جب ایک بندہ کسی بلڈنگ کو دیکھتا ہے تو اگر تو وہ پراپرٹی ڈیلر ہے تو وہ فوراً دیکھے گا کہ اس کی پرائس کیا ہے، یہ کتنے میں خریدی جا سکتی ہے، کتنے میں بیچی جا سکتی ہے، لوکیشن کیا ہے. ایک آرکیٹیکٹ ہے تو وہ اس کے ڈیزائن پہ غور کرے گا کہ یہ عمارت کیسے بنی ہے. ایک بزنس مین ہے تو وہ اس کو اپنی نظر سے دیکھے گا. کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے. اچھا، تو ایک شاعر جو ہے وہ اس کو اپنی نظر سے دیکھے گا. تو اسی طرح کائنات میں جب مشاہدہ کرتے ہیں ہم تو شاعر ایک لطیف، اس کے اندر ایک حس ہوتی ہے، وہ اپنے خیال سے دیکھتا ہے. مطلب کہ یہ خوبصورتی اس میں کتنی ہے، اس میں جمالیت کتنی ہے. تو یہ تجربے تو ہوتے رہتے ہیں. جو شعر لکھنا ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا جس طرح آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اس کے پیچھے بہت سارا پیپر ورک ہے، بہت سارا ورک ہے، کیمرے ہیں، تیاری ہے. لیکن جو بندہ آپ کو دیکھے گا وہ شارٹ ٹائم میں وہ آپ کو بنایا اسکرین پہ اس کے سامنے تو چیزیں پریزنٹ کر دی گئی. تو یہ ہے کہ جو شاعری ہوتی ہے اس کے پیچھے شاعر کا، یعنی یہ سارے تجربات، مشاہدات، اس کا سارا کچھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور وہی آپ والی بات ہے کہ جو مختلف چیزوں کو جانتا ہے، جغرافیہ کو، ہسٹری کو، اس کے علاوہ تاریخ کو، تو وہ ایک اچھی ہے طریقے سے ایک اچھا شعر ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ اپنے معاشرے کی ساری روایات کو نہیں جانتے، آپ جغرافیہ کو نہیں جانتے، آپ مذہبی روایات کو نہیں جانتے، اور اگر آپ کے پاس دیوار سے پار دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ سچا شعر نہیں کہہ سکتے. ویسے پھر وہ کافی ردیف تو ملاحظہ چلتے رہتے ہیں. ہم اور بھی آپ سے ایک غزل سننا چاہیں گے. جی، میں ایک غزل کے کچھ شعر کے، یہ آپ کا چونکہ مارننگ شو ہے تو میں ہلکی پھلکی سی وہ چیزیں سنا رہا ہوں جو سب کو ہضم ہو جائیں. زبان سے چاہت کے گیت گانا، زبان سے چاہت کے گیت گانا، نظر میں عکس جمال رکھنا. واہ. خزاں کی رت میں بھی سرخ پھولوں کے زرد پتے سنبھال رکھنا. کمال. خزاں کے اور سراب ماضی کے خواب آمیز دھندلکوں سے تلاش کر کے، سراب ماضی کے خواب آمیز دھندلکوں سے تلاش کر کے، فسانہ غم سے وصل کی شب کا کوئی قصہ نکال رکھنا. اور ابھی محبت نئی نئی ہے، ابھی تو جاری ہیں عہد و پیما. واہ واہ واہ. بدلتے موسم کے سارے امکان نظر میں فرض محال رکھنا. کمال. اور میں شب گزیدوں کا ترجمہ ہوں، میں شب گزیدوں کا میں شب گزیدوں کا ترجمہ ہوں، تمہیں ہیں درکار دھوپ کرنے. واہ. جو چڑھتے سورج کا ہو پجاری، تم اس کے آگے سوال رکھنا. کمال. اور یہ ایک شعر کہ جو 14ویں شب کو ملنے آؤ تو چاند کا احترام کرنا. واہ. جب 14ویں شب کو ملنے آؤ جو تو 14ویں شب کو ملنے آؤ تو چاند کا احترام کرنا. تم ایسا کرنا، سیاہ زلفوں کو اپنے چہرے پہ ڈال رکھنا. ہائے ہائے ہائے. کمال. اور آخری شعر ہے کہ کبھی جو زندان خود پرستی میں سانس لینا محال ٹھہرے، فصیل دل میں
ہماری چاہت کا کوئی روزن نکال رکھنا. کمال، زبردست، خوبصورت شاعری آپ نے یقیناً سنی، اور اس میں جس طرح سے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا، ایک مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا. رابعہ، ہم آپ کے پاس آئیں گے. انٹر کے آج کل ایڈمیشن کا سلسلہ جاری ہے، بچوں کو معلوم نہیں ہوتا یا ہمارے والدین کو اس حوالے سے چیزیں اویئر نہیں ہوتی کہ کس میں ایڈمیشن لیا جائے. ڈاکٹر انجینئر کی دوڑ لگی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں فلاں کا بچہ ڈاکٹر بن گیا تو میرا بیٹا بھی پری میڈیکل میں جائے، فلاں کا بیٹا انجینئر بن گیا تو پری انجینئرنگ میں جائے. ان دو سے آگے بڑھنے کو ہم تیار نہیں ہیں. تو اس وقت جو ٹاپک ہے، جو پروفیشن ہے، اس کا انتخاب کافی لازمی ہوتا ہے. کس طرح سے کرنا چاہیے، کیا دیکھ بھال؟ اچھا، لیکن میں آپ کی ایک بات سے ڈس ایگری کروں گی کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر انجینئر، لیکن اب وہ ٹائم ختم ہو گیا یا بہت کم ہو گیا ہے. اب لوگ آگے دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. پہلے یہ اچھی بات ہوگی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. جو پہلے تھا کہ ہمیں یہ تھا کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے، انجینئر ہی بننا ہے، آگے کچھ نہیں ہے، باقی کچھ نہیں. پہلے یہ تھا. اب یہ چیز سے تو ہم نکل آئے ہیں کہ آپ نے جی اور فیلڈز ہیں، چوز کرنی ہے ڈفرینٹ فیلڈ. آپ مارکیٹ میں نکلیں، آپ ایڈمیشن کے لیے جائیں، آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈگریز ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے کون سی ڈگری چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے پتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ میں یہاں پہ یہ بولوں گی، پیرنٹس کو فورس نہیں کرنا چاہیے بچوں کو کہ آپ یہی ڈگری کریں، کیونکہ وہ ڈگری تو کر لے گا، وہ پیپر ہوگا، پیس آف پیپر ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب ایک بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ بالکل کیا کرے گا آگے جا کے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ کیا کرے گا؟ وہ پڑھے گا، پاسی مارکس لے لے گا. چلے مارکس بھی اوکے ہے، پاس ہو گئے، ایوریج ہو گئے، لیکن وہ مارکس بھی کم ہے اور اسکل بھی نہیں ہے. اس کا فائدہ؟ مارکس کم ہوتے ہیں وہ ایشو نہیں کرتا اگر آپ کی انٹرسٹ کی ڈگری ہے. کیونکہ دیکھیں ایک بات ہے کہ جو ہے ہر کوئی ایک چیز پہ نہیں چلتا کہ میں میں اسٹڈی کر کے ہی آگے جاؤں گی تو یا مجھے کچھ اور. بہت سے لوگ آج کے دور میں جو ترقی کر رہے ہیں نا، ان کے پاس سکلز ہیں. ان کا ہونا کافی لازمی ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بے روزگاری کا گلہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آمدن نہیں ہے، ہم کہاں جائیں، ڈگری ہو گئی، ایم فل کر لیا، لیکن نہیں. سکلز کا ہونا کتنا لازمی ہے. لاسٹ میں پیغام دیں. جی، اسکلس کا یہیں پہ اگر اسی بات پہ ہم لوگ پیغام پہ آئیں تو میں یہی بات بولوں گی کہ اگر آپ نے کچھ بھی چوز کرنا ہے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو پیرنٹس کو بھی چاہیے انہیں فورس نہ کریں، اور ان کو بھی چاہیے کہ جو وہ چاہتے ہیں مجھے یہی اسٹڈی کرنی ہے تو وہ اسی پہ رہ کے کریں اور پھر اس کو پروف کریں کہ یس میں نے یہ کہا تھا اور میں نے کر لیا. لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے. ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں ہمارے خوابوں کی جنت تو پاکستان ہی ہے، لیکن خدا کے لیے اب تھوڑا سا کچھ خود کو بدلنا شروع کر دیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم ٹریفک کو ہی ٹھیک کر لیں. ٹریفک کو ٹھیک کر لیں، کچھ تو اب دنیا کو دکھا سکیں گے ہم مہذب لوگ. ہم مہذب سے بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں. رابعہ آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئی. ناظرین، جس طرح ہم نے آج تفصیلی بات کی، اور یہی ہمارا بھی پیغام ہے کہ ہر فرد کو ٹھیک ہونا ہوگا، ہر فرد کو اپنے آپ سے آغاز کرنا ہوگا، تبھی جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. اقبال نے بھی کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو یہ ستارہ کب چمکے گا؟ افراد کو، فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو اچھے انداز میں پریزنٹ کرنا ہوگا. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے، ہم نئے موضوعات کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے اور نئے موضوعات کے ساتھ آئیں گے. تو ہم اب بات کریں گے ہمارے ساتھ. ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سلیم اللہ خان، ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفیسر ہیں. سر آپ کو خوش آمدید. ہم آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے. ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں فار ڈسیبلڈ پرسن، سیدہ امتیاز فاطمہ صاحبہ. میڈم آپ کو بھی خوش آمدید. امید ہے آپ ٹھیک خیر خیریت سے ہوں گی اور ہم تفصیلی بات کریں گے. ہم آتے ہیں محمد سلیم اللہ خان صاحب کے پاس اور ذرا باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آئیں گے الیکشن کمیشن کے رول کے حوالے سے، ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے، ووٹ کے اندراج کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ تصدیق کے حوالے سے آئیں گے. کس طرح سے الیکشن کمیشن ملتان ورک کر رہا ہے اور جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اپنے ووٹ کے اندراج کے حوالے سے تصدیق کرا سکتے ہیں، اندراج کرا سکتے ہیں. اس حوالے سے تفصیلی ہم بات کریں گے. سر سب سے پہلے بتائیے کہ آج کل کیا چل رہا ہے؟ الیکشن کمیشن مصروفیت کے دن چل رہے ہیں یا ابھی کوئی الیکشن کے دن ابھی ہیں تو ٹائم تیاری پہلے آپ کی شروع ہو جاتی ہے؟ الیکشن کمیشن تقریباً سارا سال مصروف ہی رہتا ہے. فی الحال جو ہماری ہے اس میں الیکٹورل کی جو ریویژن ہے ہمارا، اس کا کام سٹارٹ ہو گیا 7 تاریخ سے. اس میں یہ ہے کہ گھر گھر جا کے جو ہمارے ویوز ہیں
اس میں سپروائزرز ہیں ہمارے 2500 کے قریب ہمیں ٹیمز 2500 قریب جو تشکیل دی گئی۔ ملتان میں جی وہ لگائے ہیں، تو وہ صرف ڈسٹرکٹ ملتان میں یہ ورک ہوگا؟ جی پورے ڈسٹرکٹ میں ہوگا، تو وہ گھر گھر جا کے وہ تصدیق کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ نئے ووٹ جو ہیں ان کا بھی اندراج ہوگا، شہریوں کو یہ سہولت ہے بجائے اس کے وہ آفس تک آئیں، ہم ان کے گھر تک ان کو ڈور سٹیپ پہ ان کو یہ سہولت اس کا آغاز کر دی کہ 7 نومبر سے۔ جی تو اس میں یہ ہے کہ وہ گھر گھر جا کے اس کی تصدیق کریں گے، وہاں سے اگر کسی نے نیا اندراج کرانا ہے تو وہ فارم اپنا فل کر کے وہ دے دیں گے، تو ان سے وہ تو اس میں ابھی پبلک کا رسپانس کیسا آ رہا ہے اور ٹیموں کی کوآرڈینیشن کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آلریڈی یہ لوگ کام کرتے ہیں ہمارے جو اس میں جی وہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں، گھر گھر جا کے وہ ظاہر ہے ان کو اس کام کا پتہ ہے، ان کو باقاعدہ ہم نے ٹریننگ بھی دی ہے، تو اس میں وہ پھر جا کے اپنا اور جن لوگوں نے ابھی نئے اندراج کرانے ہیں وہ اس میں سارے ایڈ ہو جائیں گے؟ جی بالکل ایڈ۔ اگر اس میں کوئی رہ بھی جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اگر وہ رہ بھی جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ کہ 1 مہینہ تقریباً یہ ہمارا یہ دسمبر تک جو ہے نا یہ اس میں یہ رہے گا ابھی دسمبر تک 6 دسمبر جی، تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہمارے یہ اندراجات جو آ جائیں گے یہ ہم اپنے اس میں سرچ سسٹم ہوتا ہے ہمارا، اس میں ہم فیڈ کریں گے، فیڈ ہونے کے بعد یہ کمیشن سے ہمیں ہو کے تو وہ یہ آ جاتا ہے وہاں سے اپنا ٹھیک ہے سلسلہ یہ جاری رہتا ہے۔ نادرا سے نادرا سے آپ کی کوآرڈینیشن جاری رہتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا یقیناً اس حوالے سے بنیادی رول ہوتا ہے، ہمارا جتنا بھی الیکشن کا سسٹم ہوتا ہے اس کو چلانے میں اور سارا کچھ مینیج کرنے میں، کیونکہ جب بھی چاہے وہ بلدیات کے الیکشن ہو یا ہمارے قومی الیکشن ہو یا جس طرح ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو سارا سب کچھ کنڈکٹ کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسٹاف کے لیے ٹریننگ، اور سب سے مین چیز ہوتا ہے کہ جب بھی الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے تو اس پر جو سوالات نہ اٹھیں، اس کو شفافیت سب کچھ مینیج کرنا ہوتا ہے، تو اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے۔ تو جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو اگر لوگ تصدیق کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ میں اس کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو پہلے مرحلے میں جو ہمیں ووٹوں کا اندراج ہوگا یا اس میں ڈیلیٹ ہم کریں گے، جب یہ گھروں میں جائیں گے وہ لوگوں سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے جب فلاں فرد جو ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے، کیونکہ ان کو ہم نے لسٹیں پرووائڈ کی ہوتی ہیں، یہ ووٹر لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے، ایریا ڈسکرپشن ان کے پاس ہوتی ہے، میپ ان کے پاس ہوتا ہے، وہ ہر طرح سے ان کو پتہ ہے اتنے، یعنی ایک جو ہمارا ویو ہے اس کو ہم نے 1500 سے 2000 کے قریب جو آبادی ہوتی ہے وہ ان کو مختص کی ہوتی ہے، وہ لسٹ میں موجود ہوتے ہیں ووٹر، ان کی اس نے تصدیق کرنی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ فوت ہو چکا ہے تو وہ گھر والے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ فوت ہو گیا، وہ اس کے آگے تصدیق اس کی کر دے گا، اس کو اکثر اوقات ہم جب الیکشن کا ماحول دیکھتے ہیں، جب پولنگ ہو رہی ہوتی ہے، کچھ وارڈز پہ یہ پرابلم بنتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ووٹ تھا ہی نہیں، تو وہ ووٹ کاسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ سارا سلسلہ اس کو پہلے سے یہ پہلے ہوتی تھی یہ چیزیں، اب نہیں ہیں۔ اب سمپل ہے کہ آپ کے جو اپنا CNIC ہے اس کے اوپر پرماننٹ یا ٹیمپریری جو ایڈریس ہے اس کے مطابق ووٹ بن سکتا ہے۔ اب ووٹ آپ کے پاس کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے، ہاں صرف جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ اگر کہیں سے آیا ہے مائگریٹ کر کے کسی اور شہر سے، وہ اس شہر میں آیا تو وہ اپنا جو اس کا آفس ہیڈ ہوگا ان کا وہ جو ہے اس میں ان کا لیٹر میں دکھا دے گا، اپنا آفیشیل کارڈ دکھا، تو اس کا اس طرح اندراج ہو سکتا ہے، ادروائز کسی کا ایسے تھرڈ ایڈریس پہ نہیں ہے۔ نہ ہمارے پاس جو اب آپشن اس میں ہے سسٹم ہے اس میں کسی بھی شہر میں آپ ایک ووٹ کے علاوہ دوسرا درج ہی نہیں ہو سکتا، سسٹم میں آپ اپڈیٹ کر دے گے سسٹم، بالکل وہ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ لوگوں کے اب عوام ہے کہ جی یہ ووٹ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس تصدیق کے بعد جب نئی لسٹیں پھر ہم تصدیق کے بعد جو دیں گے وہ ہم ڈسپلے سینٹرز ہم بنائیں گے، 500 کے قریب وہ ڈسپلے سینٹر ہوں گے ملتان کے اندر، تو وہ ڈسپلے سینٹرز میں ہم لوگوں سے اپیل یہ کرتے ہیں کہ پھر آپ وہاں پہ بھی جا کے اپنے ووٹ چیک کر لیں، کسی کی میں کوئی غلطی ہے کوتاہی ہے آپ کے ووٹ میں تو وہ آپ پھر درج کرا لیں۔ اکثر پولنگ ڈے والے دن یہ بھی گلا لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ پرچی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا ووٹ ہے کہاں پہ ہے، تو یہ جو اس حوالے سے پرابلم ہے، کیونکہ پہلے سے چیزیں مینیج ہو جائیں تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اکثر اوقات ہم بھی جب الیکشن کی کوریج کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں یار میرا ووٹ درج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو فلاں جگہ ووٹ درج ہے، وہ میسج بھی آ ہوتا ہے کہتے ہیں میرا تو یہ ہلکا بندہ تھا لیکن نہیں ہے، تو اس کو کس طرح سے مینیج کریں؟ وہ ایسا ہے کہ 8300 جو ہے نا ہمارا وہ SMS سسٹم ہے، اور یہ ورلڈ میں کہیں بھی نہیں ہے، ہمارے اس میں ملک میں ہے، تو 8300 پہ آپ اپنے موبائل سے اپنا ID کارڈ جو ہے نا اس پہ آپ بھیجیں گے تو اس کو آپ میں آپ کا پولنگ اسٹیشن تک ہر چیز آپ کو اس میں آ جائے گی، تفصیل ساری آپ کا ووٹ نمبر ہے وہ سارا آ جاتا ہے، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، سب آ جاتا ہے۔ تو اس میں جو لوگ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے دن یا جب بھی یہ پروسیس ہوتا ہے تو کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، تو 8300 پہ میسج کر کے آپ پہلے تصدیق کر لیں کہ آپ کا ووٹ کہاں پہ ہے، تب آپ جا کے اس کو ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے،
اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا رول ادا کر رہا ہے، اور ووٹ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک امانت ہوتی ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے کیا ورکنگ ہوتی ہے، اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ہم جائیں گے اپنی دوسری مہمان کے پاس، سیدہ امتیاز فاطمہ صاحبہ. میڈم آپ بتائیں کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. کس طرح آج کل چل رہی ہیں ایکٹیویٹیز؟ آپ کافی ایکٹیو رہتی ہیں اپنی سوسائٹی کے حوالے سے بھی، کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. دیکھیں، سوسائٹی کے حوالے سے کہیں یا انکلوژن کے حوالے سے ایکٹیو جب تک نہیں ہوں گے تب تک آواز نہیں اٹھے گی، اور جب آواز نہیں اٹھے گی تو پھر حقوق نہیں ملا کرتے. اور اس وقت میں ایک نیٹ ورک ہے پاکستان، بیسکلی اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ہم ورنریبل گروپس جو ہیں ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں. مثلا خواتین ہو گئیں، ٹرانسجینڈر ہیں یا پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، ان کے مخصوص سیاسی اور انتخابی حقوق. کیونکہ جب تک آپ کو سیاسی حق نہیں ملے گا نہ آپ ایز اے کینڈیڈیٹ آ سکتے ہیں نہ ایز اے ووٹر آ سکتے اور ہیں. ٹرانسجینڈر کمیونٹی کافی عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور اب جا کر ان کو آئی ڈی کارڈ کا وہ سلسلہ یعنی شروع بہت ہوا. نیگلیکٹڈ رہے ہیں وہ ہمیشہ سے. وہی نہیں، پرسن ود ڈسیبلٹیز کو اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے تو ایکسیس ہی نہیں تھی پولنگ بوتھس پہ، لیکن اب جا کر یہ شعور بیدار ہوا ہے، یہ آواز ہم لوگوں نے اٹھائی ہے. اور اس وقت ماشاءاللہ آل اوور دا پاکستان 200+ آرگنائزیشنز ہیں جو اس میں خود ٹرانسجینڈر پرسنز اپنے ایکریڈیشن کارڈ لے کر جا رہے ہیں اور خود آبزرو کر رہے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں مل رہے ہیں یا نہیں. خود ہم لوگ پرسن ود ڈسیبلٹیز جا رہے ہیں، جلسے آبزرو کر رہے ہیں، کارنر میٹنگز آبزرو کر رہے ہیں، مینیفیسٹو دیکھ رہے ہیں کہ سر ہم کدھر ہیں. اسی لیے ہم نے اپنے گروپ کا نام رکھا ہم بھی ہیں. اچھا، مینیفیسٹو آپ بات کر رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہمارے یہاں جو بھی چیز تنظیم بنتی ہے، جو بھی پارٹی بنتی ہے، وہ اپنے منشور کی بات کرتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اسے ایک کاغذی پیج تو کہا جا سکتا ہے لیکن اس پر عمل درآمد کرانا، اس کے لیے سوسائٹی کو کتنا زیادہ رول ادا کرنا چاہیے؟ اس طرح کی آرگنائزیشن کو کیا رول ادا کرنا چاہیے کہ وہ ان کو منوائیں کہ یار اپنے منشور دیا ہوا ہے، اس پر عمل کرنے میں اب کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں، بات صرف یہ کہ ہم لوگوں کو پہلی بات تو یہ کہ کبھی میرا نہیں خیال کہ کسی ووٹر نے کبھی مینیفیسٹو بھی مانگا ہوگا کسی کا، کیونکہ ہم جب ووٹ دیتے ہیں تو صرف ناموں پہ دے دیتے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ووٹ اسی کو دیں جو ووٹ کا حق رکھتا ہو، اور اسے معلوم ہو، ایٹ لیسٹ اتنا اویئر تو ہو کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. اگر ہم مینیفیسٹو میں بھی نہیں ہیں دیٹس مین کہ وہ اویئر ہی نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. اگر صرف خواتین کی اب ماشاءاللہ یہ شعور آیا، اور پچھلے چند سالوں میں خواتین جب تک کہ ارکان نہیں ہوں گی ایک سیاسی پارٹی کی تب تک وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اسی طرح پرسنٹیج ٹرانسجینڈر پرسنز کی بھی ہونی چاہیے اور پرسن ود ڈسیبلٹیز کی ان بھی کی بھی ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنے رائٹس کے حوالے سے بات کر سکیں. سوسائٹی میں یقیناً کمیونٹی کا پارٹ ہیں اور کمیونٹی کا بنیادی پارٹ ہیں. جب ہماری سینسز ہوتی ہے، مردم شماری ہوتی ہے، تو ہمارے اگر ہم ڈسیبل پرسن کی بات کریں تو کافی بڑی تعداد ہے جو کہ ڈسیبل پرسن کی اس میں رجسٹر ہوئی. لاسٹ میں ہماری سینس میں ایک چیز آئی کہ اس میں یہ شامل نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے پرابلم آئے، لیکن اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ جب مردم شماری ہوگی تو اس حوالے سے اس کو دیکھا جائے گا کہ ہمارے کتنے افراد ڈسیبل ہیں. تو یقیناً اس حوالے سے مزید ورک کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. ہم آئیں گے دوبارہ محمد سلیم اللہ خان صاحب کے پاس. تو جس طرح ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ووٹ کی کتنی اہمیت ہے اور الیکشن کمیشن پہ تو ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے. ایک تو الیکشن کا ایک کامیاب انعقاد کرانا جس میں لوگ زیادہ پارٹیسپیٹ کریں تو یقیناً الیکشن کمیشن پر بھی لوگ اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، اور سیکنڈ لوگوں کی طرف لے کے بھی آنا، ایک اچھا ماحول. جس طرح میڈم نے بھی بات کی کہ ڈسیبل پرسن آ رہے ہیں ان کے لیے کیا سہولیات ہوتی ہیں، کس طریقے سے چیزوں کو مینج کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ ووٹ کی اہمیت کو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری قوم کو اس کا شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے لیے بھی ہم یہ اس پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو اہمیت اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے ملک کی تقدیر بدلنی ہے. اس سے آپ نے ووٹ دینا ہے اور انہی لوگوں نے جا کے اسمبلیز کے اندر لیجسلیشن کرنی ہے، دوسرے ملکوں سے تعلقات رکھنے ہیں، آپ کا بزنس چلانا ہے تمام ملک کا جو ہے. تو آپ یہ دیکھنا اگر اچھے نمائندے آپ منتخب کر کے بھیجیں گے تو وہ آپ کو اس کا ریوارڈ دیں گے، آؤٹ پٹ دیں گے. اور اگر آپ نے صرف ناموں پہ، برادریوں پہ اور وہ اس پہ دینے ہیں ووٹ اور نااہل قسم کے لوگوں کو آپ منتخب کر کے بھیجیں گے تو وہ آپ کو پھر آپ دیکھیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ جب اچھے بندے جائیں گے باکردار تو آپ کو ان چیزوں کو گلا نہیں الیکشن ہوگا. کمیشن میں جب کاغذات جمع ہو رہے تو اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں بھی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. ہمارے پاس بھی کر رہا ہوتا ہے، ان کو اپیل بھی جاری ہوتی ہے، ہم سارے اس میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کے اوپر
तमाम मामलात में हम इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम तो कानून के दायरे के अंदर, हमारा तो कोई और किरदार है ही नहीं कानून से हटके कि हमारा जो कानून के अंदर किरदार है हम उसी को अदा करते हैं, हमें कोई उससे दूसरे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसमें किसी के अंदर तो हम हैं। तो इसमें ये है कि दूसरा ये है कि लोगों को हम किस तरह मोटिवेट करते हैं, तो उसके लिए ये है कि हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान में उसमें डीवैक कमेटीज बनी हैं, डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी। तो उन कमेटीज में ये होता है कि अब यहाँ पे हमारे जो मुल्तान में है, मुल्तान के अंदर जो हमारे उसमें तकरीबन हर उसमें मकतबा फिक्र से हमने उसमें बंदे रखे हुए हैं, जो मेंबर्स उसमें हमने बनाए हैं, इनके भी हैं, डिसेबल्स भी हैं, ट्रांसजेंडर्स जो है अभी मैंने वो नई जी नई कमेटी बनाई है, जो यहाँ के परमानेंट सियासी लोग हैं, जो आपके जिले के जनरल सेक्रेटरीज हैं, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उन लोगों को भी हमने उसमें डाला है, मीडिया से लोगों को डाला है, मजहबी लोग जो है उनमें से उनको डाला है। तो इस तरह हर मकतबा फिर एनजीओज जो हैं इनको हमने डाला है। तो एनजीओज वाले भी बड़ा किरदार अदा करते हैं, इनके साथ भी हमारा तावन होता है। नादरा से इन्होंने वैन वगैरह वो जाती है, जहाँ पे इन्होंने जाना तो हमें प्रोग्राम देते हैं। नादरा वालों से भी हम कहते हैं कि आप अपनी वैन वहाँ भेजें, ताकि लोगों को बेसिक जो उसकी है CNIC बना होगा तो वोट बनेगा, तो वो उसमें हम सारा इनको वो करते हैं। तो डीवैक कमेटी जो उसकी बाकायदा फिर हम मीटिंग्स होती हैं, ये लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, NGOs वाले हैं, दूसरे लोग हैं, तो अपने इन चीज़ों को मोटिवेशन देते हैं कि वोट। इसके अलावा जो है हम जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे हम जाके भी लेक्चर देते हैं। तो वहाँ पे बाकायदा फिर ये बच्चों को हम इसमें ये बताते हैं कि भाई आपको वोट, आपने वोट किसको देना है, आप क्या मौजूदा जो लोग होते हैं आपके जो हुकूमत कोई भी हो जिस दौर में आप इनसे मुतमईन है, तो उनके सवाल जवाब होते हैं और उनको मोटिवेशन देते हैं। अवेयरनेस के हवाले से भी वर्किंग हो रही है। एक जो हम इलेक्शन वाले दिनों में माहौल देखते हैं, अक्सर औकात देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। हमारे इलेक्शन में पैसे का ज्यादा रोल आ गया है, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसको मैनेज करने में हमारा चेक होता है। उसमें ये कि आप जो भी आपके जो बैनर्स वगैरह बनते हैं, वो ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जो भी आपको अखराजात आपने जो करने हैं उसके लिए बाकायदा ज़ाब्ता है कि आप ये 20 लाख से ऊपर खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो करोड़ों की खर्चा है, लेकिन वो अगर करोड़ में वो करते हैं तो उसकी शिकायत होती है, उसकी बाकायदा तहकीकात हो जाती हैं। अब ये है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इन सारी चीज़ों को उनसे इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद इलेक्शन एक्सपेंसेस उनसे लिए जाते हैं, वो हमारे बाकायदा सेक्शन हैं, सारी चीज़ें चेक होती हैं, सारा सिलसिला चलता रहता है। जी बिल्कुल होती है। बिल्कुल, इस हवाले से यकीनन एक अवेयरनेस का होना काफ़ी लाजमी है। हम देखते हैं कि हमारे अक्सर लोग अब ये कहते नजर आते हैं कि वोट की क्या अहमियत है। वोट की यकीनन अहमियत है, वोट के ज़रिए आप अपनी जो हुकूमत है उसको बदल सकते हैं, उसका इंतखाब कर सकते हैं, और वोट ही एक हमारे पास पावर होती है जिसके ज़रिए हम अपने जो हमारा चाहे प्राइम मिनिस्टर है, जो भी हुकूमत मौजूद है उसको चेंज कर सकते हैं। और जो भी हमारे पास अब अगर हम देख लें 2008 से लेकर 2021 तक देख लें, तो इस वोट के ज़रिए ही मुख्तलिफ हुकूमतों को, मुख्तलिफ पार्टीज़ को बदला गया। अगर कोई और सिस्टम होता, कोई मॉब आता, वो आके करता, तो फिर तो हर किसी का जिसका दिल चाहेगा वो आके मॉब लाएगा और हुकूमत को गिरा देगा। लेकिन जो इलेक्शन है, इलेक्शन का प्रोसेस है, उसके ज़रिए एक खूबसूरत अंदाज में हम एक हुकूमत को, एक पार्टी को इंतखाब कर सकते हैं, और जो पार्टी हमें नापसंद होगी उसको हम हुकूमत से बात कर सकते हैं। तो ये एक सबसे ज़बरदस्त दुनिया का सिस्टम है। तो यकीनन इस हवाले से जो अवेयरनेस का है वो होना काफ़ी लाजमी है। लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी मरदमशुमारी में, आप जिस तरह डिसेबल पर्सन के राइट्स के हवाले से भी बात करते हैं, हमारी मरदमशुमारी में जिक्र तक नहीं किया गया, तो वो किस तरह का लगा, किस तरह से हम डाटा तैयार कर, से मालूम होगा कि हमारे पास कितने डिसेबल पर्सन है, क्या परसेंटेज चल रही है, फिर तो हम NGOs के डाटे पे काम कर रहे होंगे, हुकूमती सतह पर कोई डाटा होगा नहीं हमारे पास। सही, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले हम लोग 15% सेंसस से पहले शो हो रहे थे, लेकिन जब सेंसस हुआ है तो हम 0.49 रह गए, 1 भी नहीं रहे, यानी 0.49 रह गए। और हम यही कहते हैं कि जब हमारी ये दहशतगर्दी की जंग जा रही थी तो 70,000 से ज्यादा 1 लाख करीब लोग जख्मी हुए, 70,000 करीब जाने जाए हुए, तो वो भी इस यानी जलजिले भी आए, सब कुछ हुआ इस दौरान में, जंगें भी हुई इस दौरान में, बहुत कुछ हमने सहा है। और ये भी नहीं कि पोलियो बिल्कुल खत्म हो गया था या बाकी डिसेबिलिटीज खत्म हो गई थी, डिसेबिलिटीज भी वहीं की वहीं थी, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ रीजन ये थी कि वहां पर हमें काउंट किया ही नहीं गया था, सेंसस में हमें शुमार नहीं किया गया था। अच्छा, अब उससे कितने नेगेटिव रिजल्ट फिर आते हैं जब आपको मालूम डाटा ही नहीं हो आपके पास। नेगेटिव रिजल्ट ये है कि ना हमारे लिए, जब आपके पास एक मालूम ही नहीं होगी तादाद, तो आप क्यों स्कूल्स बनाएंगे उनके लिए,
या स्कूल्स को एक्सेसिबल क्यों करेंगे, इंक्लूसिव क्यों करेंगे, आप जॉब सेक्टर को इंक्लूसिव क्यों करेंगे, आप मार्केट्स को इंक्लूसिव क्यों करेंगे। ये इंक्लूजन तो तब आता है जब आपकी एक मेजॉरिटी हो। और आप हैरान होंगे कि हम लोग ये बात नहीं देखते कि क्या खवातीन में डिसेबल्ड पर्सन्स नहीं है, क्या मर्दों में नहीं है, या ट्रांसजेंडर्स में नहीं है, या बूढ़े जवान बच्चे नहीं हैं। तो जब सब में डिसेबल्ड पर्सन्स मौजूद हैं तो ये जेंडरलेस है। क्या कोई फिरका है जिसमें डिसेबल नहीं होते या जिसमें होते हैं? नहीं, ना किसी मजहब से ताल्लुक है, ना किसी जेंडर से ताल्लुक है। जो भी ह्यूमन बीइंग है उसमें डिसेबिलिटी पॉसिबल है, बिल्कुल। तो उसके बावजूद उसके राइट्स पंजाब में अभी तक डिसेबिलिटी बिल पास नहीं अभी एक डिसेबिलिटी बिल की बात की जा रही है, दिसंबर में 3 दिसंबर का कहा जा रहा है मेरे ख्याल में। बिल्कुल तो कहा जा उस रहा है। बिल से कुछ बेहतरी आएगी? जी, मैं 25 अक्टूबर को शामिल थी इस प्रोग्राम में जब हमारा ये बिल ड्राफ्ट हो रहा था। तो मुमकिन है, यावर बुखारी साहब ने वादा तो किया है कि वो बहुत जल्द इस बिल को पास करवाएंगे। और मेरा ख्याल है, देखें कब से पाकिस्तान बना, इतने साल के बाद अभी बिल पंजाब में ड्राफ्ट हो रहा है। अब पहला बिल होगा ये? पहला बिल, यानी वो 1981 वाला तो था, लेकिन उस बिल में हमें वेलफेयर दी जा रही थी। हमें रिहेबिलिटेशन नहीं चाहिए, वेलफेयर नहीं चाहिए, हमें इंक्लूजन चाहिए। जो एक कार्ड की बात की जाती है, आपको सफरी सहूलियात, मतलब कि मेन चीज ये है कि आप देखिए सहूलियात क्या है। आप मुझे कहते हैं ये मखसूस एरिया पार्क में आपका है, वेयर इज माई फैमिली, यानी वो उस एरिया में मैं अकेली बैठी रहूं, मेरी पूरी फैमिली घूमती रहे। तो मुझे क्या एरिया चाहिए या पूरा पार्क चाहिए? अच्छा, पूरा पार्क कैसे चाहिए? अगर रास्तों यहाँ को आसान बना दिया जाए। आपके लिए भी ये स्टेयर्स जो हैं ये अगर हटा दी जाएं या कोई पाइप या रस्सी लगा दी जाए तो मुश्किल तो हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि आप आएंगे। एक दो बार कभी एडवेंचर के लिए आ गए तो आ गए, वरना आप कभी भी नहीं आएंगे। तो रास्तों की अब- आसानी काफी लाजमी है, और इस पे हमारे इदारों में बदकिस्मती से अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता लेकिन है। इसका एक हल मुझे नजर आया है। जब आप लोग हमें देखते हैं, ना हम आपकी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, ना हम आपके दफातर में होते हैं, ना हम स्कूल्स का हिस्सा होते, इवन दो के सरकारी स्कूल भी इंक्लूसिव नहीं है। बिल्कुल। जबकि ऑर्डर्स हैं कि इंक्लूसिव किए जाएं। 2011 में यूएन कन्वेंशन जो रेटिफाई किया था पाकिस्तान ने, तब से प्रॉमिस किया हुआ है कि हम इस पे अमल करेंगे। लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं किया जाता। अमल नहीं किया ये जा चीजें रहा। हमारे माशरे में हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हैं। जो भी कम्युनिटी का पार्ट है उसे हमें कबूल करना होगा, जो राइट्स हैं वो देने होंगे। राइट्स जो भी ह्यूमन बीइंग है यहाँ पर, हमारे मुल्क का रहने वाला है, रियासत का शहरी है, रियासत का फर्द है, तो स्टेट की जिम्मेदारी है उसको बुनियादी सर्विसेज फराम करना, उसके लिए आसानियाँ फराम करना, जितनी भी चीज़ें हैं, जो आइन में चीज़ें मौजूद हैं वो देना, और जो चीज़ें मज़ीद माशरे की जिस तरह डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं उसके मुताबिक उनके लिए इकदाम करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, हमारे रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। और गिला यही आता है कि अक्सर औक़ात ये जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती, जिसकी वजह से डिमांड्स आती हैं, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट होते हैं और लोग गिला शिकवा करते नजर आते हैं। हम मज़ीद इलेक्शन पे आएंगे और इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। सर, जिस तरह बता रहे थे कि मुकम्मल ज़ाब्ता है, एक तरीकाकार होता है जिसके मुताबिक आप इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। हल्का बंदियों के हवाले से भी बात की जाती है, काफ़ी टेक्निकल ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती है, क्योंकि एक जगह भी ज़रा सा हल्का चेंज हुआ, कुछ वोटर चेंज हुए तो पूरा जो मजमा होता है, पूरा एरिया होता है, वो आप कहते हैं कि आजाद जमा होने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं ये मेरा तो आपने मुस्तकबिल उस पे दाव पे लगा दिया। तो काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं। इस तरीके से भी किस तरह से लेके चलते हैं सारा कुछ? इसमें यह है कि हल्का बंदी जो होती है उसका बाकायदा ला है, उसका बाकायदा तरीक़ेकार होता है और उसकी हमारी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एक लफ्ज़ बोलते हैं जेरीमेंडरिंग। तो जेरीमेंडरिंग का ये होता है कि आप अगर उसमें कोई बेईमानी करते हैं, जिग जैग आप चलते हैं लोगों को नवाजने के लिए कि एक आबादी यहाँ ए में बैठी है, दूसरी बी में, सी में और ई में, तो आप उनको मिला के एक हल्का बना देते हैं। तो वो जेरीमेंडरिंग है, आप गलत काम कर रहे हैं, आप किसी को नवाज रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि हम उसमें अपना कम्पैक्टनेस का ख्याल रखते हैं और बाकायदा जो साथ साथ होते हैं एरिए, उसमें बिल्कुल नहीं किसी को अल्हम्दुलिल्लाह पहले इसमें लोकल गवर्नमेंट की जो है अभी जो ये हमारे 2020 में इसमें मैंने की है हल्का बंदी, तो उसमें हमने किसी की सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी आप पे प्रेशर होता होगा, अपोजिशन की तरफ से भी। मैं अपने उसके लिए गवाही दे सकता हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी की बात न मानी गई है, ना कहा, ना सुनी गई है। हमने जो कानून के मुताबिक था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने अल्लाह को जवाब देना हमने सही किया। हमने हमारे अदारे की इज्जत हमारे हाथ में होती है। हम जहाँ गलत करेंगे हम अपने अदारे को बदनाम कर रहे हैं।
किसी की भी नहीं की। देखिए हम इस पे मजीद भी बात करेंगे कि हल्का बंदियों के हवाले से जो सारा तरीकाकार क्या होता है और जिस तरह आबादी में इजाफा हो रहा है तो किस उस पे तरीकाकार पे ये चीज़ें डेवलप की जाती है, कितनी आबादी पे ये डेवलप की जाती है और जिस तरह बात की जा रही है कि शफाफियत सबसे अहम होती है और यकीनन इलेक्शन कमीशन एक हमारा एक जिम्मेदार अदारा है तो यकीन सारे कुछ सियासी दबाव के बावजूद भी शफाफियत के साथ चलना एक सबसे बड़ी बात है और हम यही कहेंगे कि ये सिलसिला जारी रहे एक अच्छे अंदाज में ताकि सबका इदारों पर एतमाद रहे। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे इंतखाबी तरीकाकार के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से और डिसेबल पर्सन के हवाले से और माशरे की जो दीगर तबकात हैं हमारे उस हवाले से हमने बात की, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में, फीमेल के हवाले से, तो मजीद बात करेंगे। जो हमने ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंतखाबी हल्का बंदियों के हवाले से, क्या तरीकाकार होता है, किस तरह से उसको और शफाफियत लेकर चलते हैं, इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। तो जिस तरह हल्का बंदियों के हवाले से एक अहम जिम्मेदारी होती है, कितनी आबादी के हिसाब से हल्का बंदियां बनाई जाती हैं, जो हम देखते हैं कि जो हमारे कौमी इलेक्शन जनरल इलेक्शन होता है उसके हिसाब से जो, और बल्दियात में फिर क्या तरीकाकार होता है कि वार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसमें क्या परसेंटेज होती है, किस कोई फार्मूला यूज करते हैं, क्या होता है? उसमें फार्मूला ये होता है कि हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, टोटल आबादी जो होती है वहाँ को उसको डिवाइड करके डिस्ट्रिक्ट की जो आबादी होती है जो उसके मुताबिक फिर हम जो जितनी वो पर यूनिट जो आबादी आती है उसके हम फिर उसके अब आबादी में इजाफा हो रहा है क्योंकि पहले 98 में हमारी मरदमशुमारी हुई थी, अब दोबारा हुई, तो अब जिस तरह दोबारा से एक तस्दीक की जिसमें शुरू की जाएगी तो उसके हिसाब से फिर आपको हल्के उसमें डिवाइड करने पड़ते हैं, इजाफा होता है जी, उस तरह करने पड़ते हैं। तो इसमें यकीनन वो जो हमने पहले भी बात की कि जो एक रवायती हल्का जिनका चला आ रहा है अब आबादी में इजाफा हो गया तो वो लाजमी बात है, इतराज़ात भी जमा होते होंगे हल्कों के हवाले से। जी, उसमें मौजूद है, अपीलेंट अथॉरिटीज हमारी होती हैं, हल्काबंदी जो होती है तो उसमें एक कमेटी बनती है, उसके बाद जो है जब वो कमेटी अपना काम कर लेती है तो उसको हम ओपन कर देते हैं पब्लिक के लिए, उस पर हम रखते हैं, फिर पब्लिक आके उसका जायजा लेती है। अगर उनको कोई एतराज़ात फर्ज किया हैं या उनको समझ आती है कि ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे होनी चाहिए, उसके लिए अपीलेंट अथॉरिटी होती है, वो फिर उसके पास एतराज़ात अपने जमा कराते हैं, फिर उसके मुताबिक वो चेक करती है अथॉरिटी कि आया इनकी बात ठीक है तो वो उस तरह हम कर देते हैं। इसमें ये कि अगर वो जेन्युइन हो तो उसके मुताबिक बिल्कुल वो चेंज हो जाती है जब अपील में बंदा जाता है। जी, उसमें देखा जाता है अगर कोई उसमें मिस्टेक है चीज़ उसको ठीक कर दिया जाता है। हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। एक जो इस हवाले से बात हो रही थी कि डिसेबल पर्सन है, इलेक्शन जब होता है तो यकीनन हम देखा है कि जो हमारे डिसेबल अफराद होते हैं वो भी एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो जिस तरह से मुश्किल से भी आ रहे हों, चाहे वो व्हील चेयर पे आए हों, चाहे उनकी टांग के हवाले से वो उस तरह चले, वो आते हैं, वोट कास्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हमने अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है क्योंकि वो भी हमारे खुदा न खास्ता कोई भी डिसेबल हो सकता है, मैं कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए आसानी किस तरह से पैदा की जा सकती है? डिसेबल पर्सन जो है इनके लिए तो रिसेंटली भी अभी इलेक्शन कमीशन ने जो है चारों चीफ सेक्रेटरीज को लेटर लिखा है और उसमें मीटिंग भी हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स की हुई हैं, उसमें अभी हम तमाम कमिश्नर्स और डीसीओज को हमारे लेटर चले गए हैं कि डिसेबल जो हैं इनका बाकायदा ख्याल रखा जाए, जहाँ पे इनके हम पोलिंग स्टेशन वगैरह बनाते हैं, रैंप वगैरह बनाएं इनके लिए, और इनको इजाज़त होती है, अदरवाइज वोट डालने के लिए एक बंदे के अलावा बंदा नहीं जा सकता, इनको इजाज़त होती है अपना एक हेल्पर जो है वहाँ से साथ लेके जा सकते हैं जो इनकी हेल्प कर दे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इनको निगलेक्ट किया। हाँ, इसके अलावा ये है अगर इन लोगों को, क्योंकि हम देखते हैं कि इलेक्शन के दिन जो पोलिंग स्टेशन पे जो माहौल होता है, जितना रश होता है, पोलिंग कैंप्स लगे होते हैं, लंबी लाइनें होती हैं, तो उस हवाले से मुश्किल होता है। उनको इजाजत दी जाती है, इनको प्रेफर किया जाता है, इजाजत दी जाती है अपना साथ हेल्पर लाएं और ये वोट डालें। हम इनको कोई ऐसा नहीं है कि निगलेक्ट नहीं करते, बाकायदा इसमें नहीं हमें हदायत होती हैं कि आप अपने ऑफिस के अंदर भी रैंप बनाओ कि आए तो इनको तकलीफ ना हो, इनकी चेयर वगैरह जो आसानी से जा सके, ये हम ख्याल करते हैं इस चीज़ का। और बाकी रही अगर को इनको लोगों को मैं ये श्योरिटी देता हूँ, अगर को वोट के इंदराज में आप लोगों को तकलीफ हो, अभी तो हम घर घर जा रहे हैं हमारे लोग, इसके अलावा भी अगर हो आप हमारे ऑफिस में फोन कर दें, हम वहां से ARO को आपके घर पे भेज के भी हम आपसे वोट बनवा लेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये एक अच्छा इकदाम होगा, हम इस पर मसीदी बात करेंगे। सैयदा इम्तियाज फातिमा साहिबा, जिस तरह हम बात कर रहे हैं डिसेबल पर्सन के हवाले से, जिस साइड में बात हमारे इदारे की जानब से इस हवाले से गवर्नमेंट को, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने इस हवाले से इंतजामात को देखना होना है, मैनेज करना होता है, उनको कहा गया है, तो आप कितना मुतमईन हैं सारे तरीक़ाकार से?
देखिए मैम, मुतमईन होने की बात तो तब आती है जब हमारे लिए कुछ लेजिस्लेशन हो गई हो या कोई कवानीन हो जिन पर इम्प्लीमेंट करने की बात मैं आपसे कर रही हूँ। अभी तो कवानीन नहीं है और मुझे उसमें एक कमी जो दिखाई दे रही है वो ये कि हम सोसाइटी का पार्ट नहीं है। मेरा ये ख्याल है समझा नहीं जाता सोसाइटी का पार्ट, जगह नहीं दी जाती। सोसाइटी का पार्ट कैसे समझा जाएगा? आज आप अगर लोकल गवर्नमेंट में देखें तो एक बिजनेसमैन को भी सीट दी जाती है, एक किसान को भी दी जाती है, अकलियतों को भी दी जाती है, खवातीन को भी। पर्सन विद डिसेबिलिटीज कहाँ है? उनके लिए क्या, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि वो रैंप बना रहे हैं कि स्लाइड्स बना रहे हैं। कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन का भी नहीं मालूम कि कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है एक रैंप को बनाने के लिए। तो जब तक हमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये वर्किंग नहीं हो सकती। इसलिए मेरा जाती तौर पे मुतालबा ये है कि हमें सरकारी और निजी प्लेसेस जो हैं वहाँ पे अक्सर औकात रैंप्स नहीं मिलते, वहाँ पर रस्तों की बहुत दुश्वारी है। तो उस हवाले से सिर्फ ये मसले नहीं है, अगर आप देखें तो सारा सफर जो होता है बगैर पानी पिए करना पड़ता है। क्यों? हमारे पास वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है। किडनी पेन्स होती है, कितनी मौत होती है आपको नहीं मालूम है। कितने हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हैं जो हॉस्पिटल में जाते हैं, इंटरप्रेटर ना होने की वजह से वो ये नहीं बता पाते कि उन्हें पेन कहाँ हो रही है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या एक इंसानी जान को बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? हुकूमत जो कहती है कि हम अपने तबकात, जितने भी हमारे तबकात हैं जिनको पहले राइट्स नहीं मिले, उस हवाले से बहुत हम एहसास हैं और वर्क कर रहे हैं, तो अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है सर। देखिए, अगर वो वर्क कर रहे हैं तो फिर मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि आइन के आर्टिकल नंबर 51 में तरमीम करें और हमें सेनेट में सीटें दें, और 59 में तरमीम करें, 51 में तरमीम करके कौमी असेंबली में एक सीट, एटलीस्ट एक निशिस्त PWDs को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को दें, और 59 में तरमीम करें और हमें सेनेट में दें। कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में, लोकल गवर्नमेंट तक में लाएं। ये पॉलिसी मेकिंग हमारे बगैर ना करें। क्या जो लोग इसमें शामिल हैं वो ही ना हो तो लाजमी बात है, फिर तो प्रॉब्लम है। फिर कोई किसी और को क्या पता है किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है डिसेबल पर्सन का। आज हम उसी दौर में खड़े हुए हैं जब खवातीन कहती थी कि हमारे हकूक हमारे बगैर ना मांगे। तो आज वही मरहला हम पर आया हुआ है कि हम उन्हें कह रहे हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के हकूक आप मत मांगिए, हमें शामिल होने दीजिए। हमारे बगैर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। जो कमेटियां बनाई गई हैं उसमें इस सवाल से कितने नुमाइंदे? देखिए, अभी तो ड्राफ्ट में उन्होंने ये तय किया कि काउंसिल बनाएंगे। अच्छा, लेकिन काउंसिल बनने के बाद भी क्या, मुझे बताएं, प्रोविंस लेवल पर काउंसिल बनने के बाद क्या सब काउंसिल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? डिस्ट्रिक्ट वाइज उनकी प्रॉब्लम्स को कौन देखेगा और कौन तय करेगा कि क्या हल है? फिर अगर अब मैं ट्रांसजेंडर्स की बात करूं तो कहने को 2018 का प्रोटेक्शन एक्ट बन गया, लेकिन एक्ट बनने के बाद उस पर लेजिस्लेशन हुई प्रोविंसेस में? नहीं हुई। तो अगर नहीं हुई तो इम्प्लीमेंट कब होगा? इम्प्लीमेंट कब होगी ना, ये सारे मसाइल शामिल है। एक सादा सी एग्जाम्पल हम आपको देंगे कि जो हमारे पास सोशल वेलफेयर का ऑफिस मौजूद है और जो एक डिसेबल पर्सन के हवाले से एक जो सर्टिफिकेट जारी होता है, एक मेडिकल बोर्ड बैठता है। आप बदकिस्मती की बात इस बात से अंदाजा लगाएं कि अगर मुल्तान पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 22 लाख से ज्यादा की आबादी, इतना बड़ा एरिया है, और जो शुजाबाद से चल के आएगा वो मुल्तान सिविल हॉस्पिटल में आएगा और यहाँ पे अपना आकर सर्टिफिकेट बनवाएगा। तो ये क्या आसानी ही नहीं जा सकती कि शुजाबाद में उसको सहूलत दे दी जाए? सिंपल, अगर बिहारी में है तो बिहारी में आकर या उसकी आसपास जो तहसीलें हैं या दीगर टाउन हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये सहूलत दे दी जाए, वहाँ पर वो अपना आके बनवा लें। तो अभी तक हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर सके, चीज़ों को आसान नहीं बना सके, मुश्किल से मुश्किल बनाते हैं, जिसका जो अजाल है वो फर्द भुगता है जो उसका शिकार होता है। जो हमारे डिसेबल पर्सन, पहले ही उनके लिए आसानी नहीं है, वो किस तरह से बस में सफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट उनके लिए कितनी मुश्किल है, उसके बाद वो जिस दफ्तर में जाते हैं उसके लिए कितनी मुश्किल है, और उसके बाद हमारे इदारे इस हवाले से भी कोऑर्डिनेशन करने को तैयार नजर ना है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना काम हो रहा है। तो यकीनन इस पर मजीद काम होने की जरूरत है। तो इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि हमने इस हवाले से कहा भी है, नौजवानों के हवाले से इसका अंदराज है, नए जो दो फैक्टर्स हैं, एक नए वोट इन हो रहे हैं और दूसरे जो लोग इस दुनिया से जा रहे हैं उनका वोट भी होता है। तो उसके हवाले से क्या तरीकाकार है कि किस तरह से उनको उसमें से स्किप करना और नए वोटों को ऐड करना? जी, अभी जैसे ये कैंपेन हमारी शुरू है, तो इसमें जो घर घर जाएंगे तो वहां से ये चीजें पता कि वो वेरीफाई करेंगे। फर्ज किया ये घराना नंबर है 500, उनके घर पे जब हमारा व्यू जाएगा तो वो उनसे पूछेगा कि आपके घर पे 5 वोटों का इंदराज है, तो ये सारे हैं
کون ہے کیا ہے وہ اس میں بتائیں گے جی اس میں تو ایک بندہ خدا نخواستہ وہ فوت ہو چکا ہے تو وہ اس پہ اس کی تصدیق ڈالے گا یہ بندہ فوت ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ 3 بندے ہمارے ہیں جو 18 سال کی عمر کو پہنچ کے ان کے ووٹ کا اندراج ہونا ہے تو وہ وہاں پہ ان کو فارم دے گا وہیں سے ان سے فل کرا لے گا تھم وغیرہ ان کا سائن تو وہ ان کا اندراج ہو جائے گا. اگر حکومت اعلان کرتی ہے بلدیاتی الیکشنز کا ابھی جس طرح کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو حکومتی رہنما انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں بھی 2022 میں اس حوالے سے اعلان کر دیا جائے تو الیکشن کمیشن تیار ہوگا؟ الیکشن کمیشن تو ہر وقت تیار ہی رہتا ہے ایسا نہیں ہمارا تو اپنا جو قانونی طور پہ ہمارا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ہمارا جاری رہتا ہے اس میں ہم ان چیزوں کے وہ نہیں ہے کہ یہ حکومت الیکشن کرانے والے بنے آپ وہ جب ہوتا ہے ہماری تیاری انشاءاللہ آپ کی تیاری مکمل ہے. مزید بھی اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک کو کس طرح سے اویئرنیس دی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈسیبل پرسن ہیں رائٹس کے حوالے سے بات کی جا رہی. ریزرو سیٹ کے حوالے سے کافی زیادہ پرابلم آیا اور اداروں میں اس حوالے سے جب بھی ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جابس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس حوالے سے ریزرو سیٹ اس طرح مختص نہیں کی جاتی. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کس طرح سے ورک جاری ہے میڈم اس حوالے سے بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ ہم 70,000 1 لاکھ کے قریب جابس اناؤنس کرنے جا رہے ہیں ٹیچرز کے حوالے سے اور جو پہلے بین تھی تو ریزرو سیٹ بھی کیا اس میں ہوں گی؟ کیا اس حوالے سے کوئی مہم جاری ہے یا ہوتا ہے 3% کا لیکن ایک بہت بڑا میجر پرابلم ہے جسے ہم لوگ جو ہے نا وہ پیچھے رکھ لیتے ہیں بس سے پشت ڈال دیتے ہیں. اور وہ پرابلم کیا ہے کہ ایک رول انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے بنا ہوا ہے کہ جو بھی فرد ان ڈسیبل پرسنس کو کوٹے پر نہیں رکھے گا وہ اس کی جگہ اس کی پوری سیلری حکومت میں جمع کروائے گا. اب مجھے ایک بات بتائیں اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے اور آپ سے میں کہوں آپ نے ریمپ بھی بنانی ہے اپنے واش روم بھی بنانا ہے آپ نے سہولیات بھی دینی ہے اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور اسے جاب پر نہیں رکھا تو آپ سیلری دیں گے تو آپ کیا دیں گے؟ سیلری دیں گے. تو پھر آپ اپنی کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ چیزیں انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. میرے خیال میں اس کو دوبارہ اسٹڈی کرنا چاہیے پالیسی میں چینج لانا چاہیے یا تو اگر اس طرح کے قانون بنا دیے گئے مطلب کہ آپ آسانی دینے کو تیار نہیں ہے وہ پہلے ہی سیلری دے دیتا ہے کہتا ہے ڈسیبل کو بلاؤں گا ایک نئی مشکل لاؤں گا بہتر ہے کہ سیلری دے کے فارغ کرو. تو یہ جب وہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں کمپنیز تبھی لکھ دیتے ہیں ایک ایکسٹرا سیلری تو ایک کی جگہ ڈبل سیلری رکھیں جب اسے پتا چلے گا کہ سال کا اتنا پیسہ میرا لگا ہے تو اس سے تو بہتر تھا سال کی اماؤنٹ میں میں ریمپ بنا لیتا میں واش روم ایکسیسیبل کر لیتا میں چیزیں سہولیات دے دیتا. تو یہ چیزیں بیسکلی بات پھر وہیں آ جاتی جب ہمیں ہمارے بغیر جو ہے سہولیات دینے کی کوشش کریں گے تو کون ایویلویٹ کر رہا ہے کہ یہ سہولت ملی یا نہیں ملی. آپ ریمپ بناتے اس کے بعد کسی ویل چیئر پہ بیٹھ کر آپ خود دیکھتے ہیں موو کر کے کہ آپ خود جا پا رہے ہیں یا نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ویل چیئر پر بیٹھنے والا یا کرچز یوز کرنے والا یا بریس لگانے والا یا ہیئرنگ امپیئرڈ پرسن یا وائٹ کین سے چلنے والے کو پرابلم کیا آتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے دیں خود سے علیحدہ سے فیصلے کرنے کی کوشش نہ کریں. اربن بھائی کی پراپرٹیز بن جاتی ہیں بلڈنگز بن جاتی ہیں مالز بن جاتے ہیں لیکن اس حوالے سے بدقسمتی ہے کہ اس حوالے سے ورک نہیں کیا جاتا. تو یقیناً اس پہ مزید کام ہونا چاہیے. قانون سازی ہو تو یقیناً ہر کوئی مجبور ہو جائے گا اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کیونکہ قانون میں جگہ موجود ہوگی اور جو اس حوالے سے نہیں ہوگا تو بائی لاز کی یقیناً وائلیشن ہوگی تو اس پہ کچھ بھی فائن بھی ہو سکتا ہے سزا بھی ہو سکتی ہے. تو قانون میں اس حوالے سے جگہ ہونی چاہیے تاکہ یہ چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی ایک ذمہ داری اور ایک احساس کا کرنا ہوگا نصاب تبھی ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. نادرا کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن کیسے ہوتی ہے؟ نادرا کمیشن دونوں کا لگتا ہے کہ ایک چوہی دامن کا ساتھ ہے وہاں سے آئی ڈی کارڈ بنا یہاں سے ووٹر کی رجسٹر ہونا کیونکہ 18 سال میں ہی اس کو ووٹ کا بھی حق مل جاتا ہے. تو کوآرڈینیشن کیسی ہوتی ہے؟ نادرا کے ساتھ ہماری اچھی کوآرڈینیشن ہے کہ اب تو جو کچھ جاتا ہے اس میں آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے تو اس میں بھی وہ بتا دیتا ہے کہ میرا ووٹ جو ہے وہ ہمارے پرماننٹ پہ ایڈریس پہ بنا دیا جائے یا اس پہ. اب جو اندراج ہو رہا ہے اب الیکشن 2022-23 میں کال ہونا ہے اندراج ہو رہا ہے. اب جو لوگ اپنا آئی ڈی کارڈ جن کا 22 میں بنے گا اب اندراج تو اب سے شروع ہو گیا ہے اور یہ اس مہینے اگلے مہینے تک جاری رہے گا تو ان کا کیا اس ووٹر لسٹ میں نام ہوگا؟ ووٹ جو ہے نا وہ دیکھیں وہ تو سارا سال ہمارا ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن جو آفس ہوتا ہے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا وہ کھلا ہے
اور سارا سال آپ ووٹ بنوا سکتے ہیں. ووٹ صرف اس وقت فریز ہوتا ہے جب کسی بھی ضلع میں کسی بائی الیکشن اناؤنس ہو جائے, الیکشن اناؤنس ہو جائے, جو پروگرام اناؤنس ہو جاتا ہے شیڈول اس کا, اس وقت ہم فریز کر دیتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی اگر وہ کچھ سمجھتا ہے کہ اس کا ووٹ, اکثر ہم گلا کرتے ہیں کہ میرا 18 سال کے بعد جب آئی ڈی کارڈ بنا تو اس وقت اندراج مکمل ہو گیا, تو جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتا, جب تک ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو جاتی, اس سے پہلے ٹائم ہوتا ہے کہ آپ جا کر الیکشن کمیشن آفس میں جا کر اپنا ووٹ کا اندراج کر سکتے ہیں. آن لائن سلسلہ شروع نہیں کیا گیا؟ نہیں, ابھی نہیں, ایسا آن لائن نہیں ہوا. میں بھی اس پہ کام جاری ہے. جی. تو اس حوالے سے الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے بھی کام ہو رہا تھا, کوئی اس حوالے سے کچھ چیزیں وہ بھی متنازع ہے, اس پہ تو ہم بیان نہیں, اس پہ ابھی ورک الیکشن کمیشن کی جانب سے شروع نہیں ہوا. الیکشن کمیشن وہ آپس میں کوآرڈینیشن جاری ہے, جو بھی اس پہ فیصلہ ہوگا وہ جو فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن حکومت کا اس کے بعد امپلیمنٹ کیا. اگر کوئی اس طرح کا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کیا جی ظاہر ہے ہم تو تیار ہیں. اسٹاف کی ٹریننگ کا ہونا کتنا لازمی ہوتا ہے, کیونکہ ہر بار چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب کہ اب 2008 میں جو الیکشن ہوا تھا اس وقت ایک اور ماحول تھا, ایک مشرف کے بعد ایک الیکشن کا سلسلہ ہوا, 2 پارٹی سسٹم تھا. پھر 13 میں الیکشن ہوا تو اس وقت 3 پارٹیز مین, اب 18, تو اس میں اسٹاف کا ٹریننگ ہونا کتنا لازمی ہے؟ جی جو بھی الیکشن کہیں پہ بھی ہوتا ہے, یا جنرل الیکشن ہوتا ہے یا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے, تو اس کے لیے ٹریننگز ہماری بہت ضروری ہوتی ہیں. تو اس میں باقاعدہ ہم اس میں انتظامیہ سے تمام جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ہم ڈاٹا لیتے ہیں, پھر ان کے لیے پورا پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے, ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں باقاعدہ. بیلٹ پیپر ووٹوں کی منتقلی لاسٹ میں کچھ مختلف کلرز کے بیلٹ پیپر بھی انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں, تو یہ کس لیے ہوتا ہے اور اس کو پبلک تک اویئر کرنا کتنا لازمی ہوتا ہے؟ جی پبلک تک اویئر کرنا, اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہماری کمپین جاری, اب الیکشن آتا ہے تو اس پہ ہماری PR سیکشن ہے, وہ باقاعدہ کمپین اس پہ کرتے ہیں, ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں, باقاعدہ اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ اس کی ویڈیوز وغیرہ بنا کے ہم دیتے ہیں, کس طرح آپ نے پریزائڈنگ کے پاس جانا ہے, کس طرح آپ نے ووٹ, یہ ساری چیزیں کمپینز چلتی ہیں. جب اس کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ کمپینز چلتی ہیں. ایک ڈسپلے سینٹر بھی آپ لوگ بناتے ہیں, اس کا کیا جی کردار ہوتا ہے اور پبلک کس طرح سے وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں؟ جی ڈسپلے سینٹرز جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اناؤنس کیے جاتے ہیں. ڈسپلے سینٹر کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ہماری ریویژن ہوگی تو اس کے بعد یہ تمام جو ووٹ نئے بنے ہیں یا ڈیلیٹ ہوئے ہیں ان کو ہم جوائنٹ کر کے اس کی پھر نادر سے ہمیں وہ اس کی آ جاتی ہیں لسٹیں. یہ لسٹیں جو ہم پھر رکھتے ہیں, یہ ووٹر لسٹ جو ہے پھر ڈسپلے سینٹرز پہ ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈسپلے سینٹرز کے اوپر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام آ کے وہاں پہ جو ان کا قریبی ڈسپلے سینٹر ہے, ہم اناؤنس باقاعدہ اس میں میڈیا سے کرتے ہیں, تو اس ڈسپلے سینٹر پہ جا کے وہ اپنا ووٹ چیک کریں. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہاں پہ پھر ہم نے فارم رکھے ہوتے ہیں اور وہ اپنا سینٹر کی بات کریں, یہ UC لیول پہ بنائے جاتے ہیں, وارڈ لیول پہ بنائے جاتے ہیں یا ڈسٹرکٹ لیول پہ؟ یہ پورے ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں. UC لیول سے بھی زیادہ یہ جو ہے نا وارڈ لیول پہ کیسے؟ جی وارڈ لیول پہ بہت زیادہ, جتنے اسکولز ہوتے ہیں تقریباً اکثریت اسکولوں کی جو ہوتی ہے ہماری, وہ ڈسپلے سینٹر ہم نے کافی بنایا اور سہولت کے لیے. اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں, باقاعدہ ہمارے پاس میپ ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے بندے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور آلریڈی وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ROs وغیرہ AROs وغیرہ. اندراج کے بعد جی اندراج جب یہ بھی ہوگا, اس کے بعد جو ہے جب ڈسپلے سینٹر پہ رکھیں گے تو یہ سمجھے کہ مین چیز ہے کہ آپ اپنے ووٹ عوام سے یہ اپیل ہے کہ آپ ڈسپلے سینٹر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ہم نے ووٹ اب درج کر کے رکھ دیے, آپ ان میں آ کے دیکھ لیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ غلطی ہے اور وہ غلطی ہے, تو وہ پھر اس وقت آپ جب کہتے ہیں تو آپ کی بات جو ہے آپ نے اس وقت ہم آپ کو پورا ٹائم دیتے ہیں. اکثر لوگ گلا کرتے ہیں جی ہمارے ووٹ, تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جب ڈسپلے سینٹر بنتے ہیں آپ آ کے وہاں پہ ووٹ چیک کریں, آپ وہاں پہ درست کرا لیں. یہ اس حوالے سے جو ڈسپلے سینٹر ہے اس حوالے سے پبلک کو یقیناً چاہیے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, کیونکہ ووٹ انہوں نے کاسٹ کرنا ہوتا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں, ووٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے منشور کے ساتھ یا اپنے مطالبات کے ساتھ, تو ان کی اہمیت یقیناً ہوتی ہے, تو وہ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ووٹ کو محفوظ بنانے کے لیے آپ یقیناً ڈسپلے سینٹر پر جایا کریں اور دیکھیں گے کہ میرا ووٹ کہاں درج ہے, تاکہ وہ جو الیکشن والے دن جو اس حوالے سے جو پریشانی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے اپنی پارٹی کو ووٹ دینا ہے لیکن میرا ووٹ ہے کہاں پہ, کبھی یہاں جانا پڑتا ہے کبھی وہاں جانا پڑتا ہے, تو اس تکلیف سے اس پریشانی سے آپ بچ سکتے ہیں. میڈم جس طرح ہم نے بات کی ریزرو سیٹ کے حوالے سے بات کی, الیکشن میں آسانی کے حوالے سے بات کی, ہمارے فاتر ہیں اس کے حوالے سے بات کی, ہمارا جو ٹرانسجینڈر طبقہ ہے, ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی بات کریں تو ان کو ووٹ کا حق تو دیا گیا ہے, تو اس حوالے سے مزید
کتنا اس کے لیے ورک ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مزید اس میں اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ کر سکیں؟ دیکھیں ابھی تو بہت ضرورت ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروونسز میں ان کی لیجسلیشن ہے ہی نہیں، جب ہے نہیں تو پھر وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہو سکتا، اور ابھی تک ٹرانسجینڈر پرسنس کی تعداد بھی آپ کے سامنے نہیں آ پا رہی. اس کی کچھ ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنا ایکس کارڈ نہیں بنوانا چاہتے، اور ایکس کارڈ بنوانے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پھر حج اور عمرہ الاؤ نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ان کے لیے، کیونکہ ہر ایک کا شوق ہوتا ہے کہ میں حج اور عمرے پہ جاؤں، زیارات پر جاؤں، یہ چیزیں انہیں الاؤ نہیں ہوتی. تو اس لیے ان کی جو ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ خواجہ سرا لکھ دیں، ٹی جیز لکھ دیں، لیکن ان ٹی جی اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو الاؤ ہے. ٹرانسجینڈر لکھتے ہیں تو الاؤ ہے، لیکن جب ایکس کارڈ لکھ دیتے ہیں تب الاؤ نہیں کرتا، تب الاؤ نہیں کیا جاتا. جی. ابھی یہ اس پر بھی ایک بہت بڑی پالیسی میکنگ ہونا بہت ضروری ہے. اب تبھی ممکن ہے جب آپ ان کو شامل کریں گے، ان کو بٹھائیں گے، ان کی بات سنیں گے. بالکل ان کی بڑی تعداد شامل ہوگی، چند ایک لوگ شامل نہ کیے جائیں، بلکہ ہر علاقے سے، ڈسٹرکٹ سے ان کے ریمارکس لیے جائیں، ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کے ذریعے لیجسلیشن کی جائے. دیکھیں پالیسی میکنگ تو ابھی بھی ہو رہی ہیں، لیکن پالیسی تبھی کارآمد ہوتی ہے جن کے لیے ہو رہی ہے وہ اس میں شامل ہو. اسی لیے ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پالیسی بن جاتی ہے خواتین کے لیے، پتہ نہیں کتنے بلز پاس ہوئے، لیکن مین ہے چیزیں امپلیمنٹ کا نہ ہونا، اور جو طبقہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے لیے کیا بل پاس ہوا ہے. تو یہ کتنا لازمی ہے کہ اس تک یہ بھی پیغام پہنچانا کہ آپ کے یہ رائٹس ہیں، اگر آپ کو رائٹس نہیں ملے تو آپ اس فورم پہ جا کر اپنے رائٹس حاصل کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں آگاہی مہم تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اگر آپ آگاہی مہم نہیں چلاتے ہیں تو وہ طبقہ جو کچھ ایجوکیٹڈ ہے وہاں تک تو یہ رائٹس پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو گراس روٹ لیول پر ہوتے ہیں ان تک نہیں پہنچتے. اسی لیے میں کہتی ہوں جب آپ ان پر امپلیمنٹ کرنے لگیں تو پھر گراس روٹ لیول سے لے کر اینڈ تک جایا کریں، ورنہ یہ کام پھر ادھورا رہ جاتا ہے. ہمارے اوپر سے پالیسی بن جاتی ہے لیکن گراس روٹ لیول پہ ورکنگ ہی نہیں ہوتی اس کی. اسی لیے ہم لوگ ہمارے اداروں کی کیپیسٹی ہے کہ وہ گراس روٹ لیول پہ بھی کام کر سکیں؟ سر بالکل ہے، الحمدللہ ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک لوکل گورنمنٹ کا آپ کو معلوم ہے کہ چل رہا ہے آج کل ترمیم وغیرہ کا سلسلہ، تو میں نے ریکویسٹ ان سے کی کہ PWDs کو بھی اس میں شامل کیا جائے، پرسن ود ڈسیبلٹیز کو. تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک آپ بنائیں پرسن ود ڈسیبلٹیز کو. تو سٹگما تو آپ بنا چکے، ہم تو سٹگما ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ایک یونین کاؤنسل میرے گھر کے قریب جو ہے، میں وہاں پر گئی، میں نے انہوں نے کہا دیکھیں کتنے سال ہو گئے، بچپن سے لے کے جوانی سے بڑھاپے کے قریب آ گئے، ریمپ نہیں بنی ابھی تک، واش روم ایکسیسیبل نہیں ہوا آپ کا ابھی تک. تو وہ کہنے لگے کہ اچھا کروا لیں گے. لیکن یعنی آپ خود نہیں کروانا چاہ رہے، تو اگر مجھے آپ گراس روٹ لیول پر لائیں گے اور وہاں پر ایک پرسن میں ڈسیبلٹی بھی بیٹھا ہوگا تو وہ کیسے نہیں ایکسس لائے گا؟ اپنے اس حوالے سے ورک کرے گا اور اس حوالے سے اپنی ڈیمانڈز اور اپنی کمیونٹی کے لیے پیش کرتے رہے ہوں گے. وہ خود اس سے گزر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اس حوالے سے ورک اس لیے میں چاہتی ہوں قومی اسمبلی سے لے کر گراس روٹ لیول تک ہمیں تمام جگہوں پر کم از کم منیمم ایک نشست دی جائے، ریزرو سیٹ دی جائے، تاکہ ہم اپنے لیے پالیسی میکنگ خود کر سکیں. لاسٹ میڈم کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ سوسائٹی کا پارٹ بنائیں، کمیونٹی نہ بنائیں. ہم کمیونٹی نہیں بننا چاہتے، سوسائٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو سوسائٹی بنانے کے لیے آپ ہمیں ہمارے بغیر فیصلہ کن مراحل تک مت پہنچائیں. نتھنگ اباؤٹ اس وداؤٹ اس. یقیناً اس حوالے سے جو بات انہوں نے کی کہ سوسائٹی کا پارٹ بنائیں، معاشرے کا فرد، ہر فرد معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، تو اس کو معاشرے کے تمام جو دیگر طبقات کو، لوگوں کو رائٹس مل رہے ہوتے ہیں تو ہر اس فرد کو بھی ملنا چاہیے جو اس حوالے سے اس سے بات کی جا رہی ہے، اور اس میں زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہے. ایک جانب ہمارے پرائم منسٹر صاحب، اس کے علاوہ ہماری حکومت بات کرتی نظر آتی ہے کہ ریاست مدینہ کی بات کرتی نظر آتی ہیں، ایگزامپل کوٹ کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کمزور طبقات کو ہم اوپر لے کے آئیں گے، تو جن طبقات کو رائٹس نہیں ملے ماضی میں تو ان کو اب بھی نہیں مل رہے، تو ان کو کس نے رائٹس دینے؟ یقیناً یہ ریاست کی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومتوں کو سب سے پہلے آگے آنا ہوتا ہے، اس کے بعد معاشرہ، اس کے علاوہ معاشرے کی جو دیگر عناصر ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور وہ اس کا ہاتھ اور بازو بنتے ہیں. تو یقیناً اس میں حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے. سر لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور ہماری جو پبلک ہے ان کو اس حوالے سے؟ جی ان کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم آپ کے لیے تمام کمپینز وغیرہ ہوتی ہے، آپ کی سہولت کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. حکومت اس پہ اتنا بڑا اماؤنٹ خرچ کرتی ہے
تو اس میں آپ کو دلچسپی لینی چاہیے اور آپ کو اپنا جو 18 سال کے ہو گئے ہیں وہ لوگ اپنا ووٹ کا اندراج کرائیں. آپ کے گھروں پہ لوگ اب آئیں گے اور جو آپ کے یہ لوگ کب سے کب تک ہے؟ 7 نومبر سے لے کر کب تک؟ یہ 6 دسمبر تک ہے. 6 دسمبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. جی. یقیناً اس میں لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اپنے ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. سر آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں آئے، میڈم آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو لوگ یہ بھی گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ اگر ہماری سیاسی جماعتیں ووٹ لینے کے بعد اپنے منشور پر عمل نہیں کرتی تو پھر وہ مایوس ہوتے ہیں اور پھر وہ الیکشن کے پروسیس میں جانا پسند نہیں کرتے. تو ہماری سیاسی جماعتوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر ووٹ لیتے ہیں تو خدا کے لیے عوام کے مسائل بھی حل کیا کریں اور جو منشور دیتے ہیں اس پہ بھی عمل کریں تاکہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بھی آسانی ہو اور لوگ بھی ہمارے اداروں پر اعتماد کریں اور ووٹنگ سسٹم میں شامل ہو کر اپنی پارٹیز کو منتخب کر کے حکومت میں بھیجیں. اگر یہ سلسلہ نہیں ہوگا تو پھر ہمارے ہاں جو ووٹنگ کی شرح ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور جو یقیناً ہمارے لیے ایک مایوس کن صورتحال بن سکتی ہے. لیکن اس حوالے سے بھی کام کرنا ہوگا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.